खुदा जो रहम करने में गनी है। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से मंगल की शाम 19 जनवरी 1965 फॉर द गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप इंटरनेशनल वेस्ट वर्ड हू होटल फिनिक्स एरिजोना में दिया गया, जो कि टेप रिकॉर्डिंग से लिया गया। आप तशरीफ़ रखें। मैं दरअसल दूर था और यहाँ आते हुए बाई मोर और बाकी तमाम को प्लेटफार्म पर देख रहा था। ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्हें मैं कई सालों से जानता हूँ। आज रात इन्हें यहाँ देखना मेरे लिए सादत की बात है। मैं अपने आप को छोटा महसूस करता हूँ जब ऐसे थियोलॉजियन के साथ बोलता हूँ, और हो सकता है जहाँ मैं गलती करूँ ये मुझे दुरुस्त करें। मैं ये उम्मीद रखता हूँ आज रात हम बहन रोज़ जैसी शख्सियत को यहाँ देखकर बहुत खुश हैं। हम आ रहे थे, मैं और भाई शोर्स और उसका मुआवन आज इकट्ठे लंच पर थे, और रास्ते में चलते हुए भाई विलियम्स ने बताया कि बहन रोज़ बहुत बीमार है, और फिर हम उसे देखने के लिए थोड़ी देर गए और घुटनों के बल हो गए, और वो वाकई बीमार थी और उसे बहुत तेज़ बुखार था। कुछ लफ्ज़ों की दुआ की और खुदावन हमसे बोला और कहा वो तंदुरुस्त होने जा रही है। कहा वो कल रात वहाँ होगी। उसने कहा और आज रात वो यहाँ है और ठीक वहाँ बैठी हुई है। ये दुरुस्त है। बहन रोज़ 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं ताकि लोग, हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं। वो बिस्तर के साथ चिपकी हुई थी। वो कहती है कि शैतान ने मुझे हर तरह से तंग किया। मैं जब यहाँ आई तो कुछ मसला था, थोड़ी सी गले में बीमारी थी और वगैरह वगैरह, लेकिन खुदा उसे ऐसी हालत में भी यहाँ ले आया है। इसके लिए हम खुश हैं और प्यारे खुदावंद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है और अब कल रात हम रमादा में होंगे, और अब इसे भूलें मत, कल रात यहाँ नहीं बल्कि हम रमादा में होंगे, और कल रात से कन्वेंशन का आगाज़ हो जाएगा, और आपको मालूम है मेरे साथ एक रात और ठहरना है। बस गुजरी रात में मैं अपने पैमाने से आगे निकल गया था। मैंने साल के आगाज़ में अपने आप से वादा किया था कि मैं अपने पैगामात को 3 या 4 या 5 घंटों से कम करके तकरीबन 30 या 40 मिनटों तक महदूद कर दूंगा। और जैसा मैंने आपको कल रात बताया था कि मेरी बीवी ने मुझे अतवार के लिए एक राय दी थी और कहा था आपने बहुत अच्छा किया है। बस देखें, बेशक कल रात भी ऐसा ही करना था, लेकिन वक्त में गड़बड़ हो गई, समझे। और कल रात 30 मिनट की बजाय मैंने 55 मिनट ले लिए। आज रात आते हुए बिली ने पूछा आप किस अनवान पर आज बोलेंगे। मैंने कहा खैर, मैंने कुछ हवाले और कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि इनमें 4 या 5 मुख्तलिफ पैगामात हैं। मैंने कहा जब मैं वहाँ ऊपर पहुँच जाता हूँ तो फिर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। कहा आपने वादा किया था कि आप तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। मैंने कहा जी जनाब, आपके पास कितने कार्ड्स मौजूद हैं। कहा 200। मैंने कहा अच्छा होगा कि मैं आज रात ही से शुरू कर दूं। और उसने कहा अब याद रखें आपके पास बोलने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। कहा बाकी आप पिछली रात इस्तेमाल कर चुके हैं। भाई ब्रैनम और जमात मुस्कुराते हैं। एडिटर, अब हमें जल्दी करनी पड़ेगी। क्या मैं नहीं करूँगा? खैर, हमने आपसे वादा किया है कि हम उन सब लोगों के लिए दुआ करेंगे जिनके पास दुआया कार्ड्स हैं, और बेशक हम अपने वादे के पाबंद हैं। हम इन सब को कतारों के दौरान नहीं ला सकते हैं, और ना ही मैं इन सब को शख्सी तौर पर सामईन में से बुला पाऊंगा। मैं खड़ा होकर ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर पाक रूह मुझे कुछ देगा तो ये मेरे लिए काफ़ी होगा। और हम सब इन बातों से वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं खुदा अब भी खुदा है। ये बात आपको तंदुरुस्त नहीं करती, बल्कि ये तो आप में ईमान पैदा करती है, ताकि हम जान सकें कि हम उसकी हजूरी में हैं। और आज रात हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करने जा रहे हैं, हर उस शख्स के लिए जिसके पास दुआ करवाने के लिए दुआया कार्ड है। और कल रात रमादा में हम कोशिश करेंगे कि कुछ और दुआया कार्ड बांट दें और उनके लिए दुआ करें, क्योंकि अभी मेरे पास कल रात भी है, और मेरा ख्याल है एक और रात मेरे पास कन्वेंशन के लिए है, और हो सकता है नाश्ते पर भी मौका मिल जाए। ये उस पर मुनहसर है कि कैसे काम करना है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर एक मनाद है जिसे अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया। भाई हमबर्ग है, क्या ये है?
ایک بھائی کہتا ہے ایمبرگی ایڈیٹر ایمبرگی کیش ایمبرگی، پس میں غلطی کر رہا ہوں، کیا یہ جرمن نام ہے؟ میرا خیال ہے یہ جرمن ہے، پس مجھے یہ عجیب سا لگا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میں اس اظہار پر ان سے معافی چاہتا ہوں۔ اس طرح خداوند میں ہمارا بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے آپ سب کو، اور اگر آج رات یہاں کوئی نیا شخص آیا ہے، ہم آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ میری دعا ہے آج رات جب ہم اس عمارت کو چھوڑ کر جائیں تو کوئی بھی بیمار نہیں جائے گا۔ ہمارا خداوند اپنی عظیم قوت میں نیچے اتر آئے گا اور ہر روگی اور بیمار کو شفا دے گا۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے میں شخصی طور پر انٹرویو لیتا تھا، خاص کر کچھ مشکل کیسز کا جس سے ہم بات نہیں کر پاتے تھے۔ پھر یہ کام اتنی تیزی سے ہوتا تھا، جب تک یہ نہیں ہو جاتا تھا خداوند اس پر برکت جاری رکھتا تھا، جبکہ 300-400 لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے اور لوگوں کے احساس کو ٹھیس لگتی تھی کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے اور اس طرح کافی وقت لگ جاتا تھا۔ دیکھیں، اگر عبادات کے دوران ان کے انٹرویو لیے جائیں تو شاید آپ کو 1 یا 2 سال انتظار کرنا پڑے اور پھر کہیں آپ کا نمبر آئے۔ اس لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور خداوند کا انتظار کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں ٹھیک کیس نہ بتائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے خاص انٹرویو ہونے ہیں۔ کیا کوئی ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں تاکہ دیکھ سکیں۔ ان کا خاص انٹرویو ہے۔ جی ہاں، یہاں بیٹھے ہیں اور ہم جانتے ہیں یہ درست ہے۔ ہم بس خداوند کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور یہ کیسا کیس ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسے بند کر دیا تھا۔ میں نے بلی کو بتایا تھا کہ ہم مزید پرائیویٹ انٹرویو نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے حال ہی میں 2 مرتبہ 25 پار کر لیے ہیں اور تیسرے کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ویسا نہیں رکھ پاتے ہیں جیسے آپ ہوا کرتے تھے۔ آپ کے قدم چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور بے شک بھائی مور ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم دونوں لگ بھگ ایک ہی عمر کے ہیں۔ جب میں اور آپ اور بھائی براؤن اور بھائی آٹلو اور بھائی گراسیا اور بھائی فلر پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے، تب سے اب تک اس ندی کا کافی پانی نیچے اتر گیا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آج رات یہ یہاں ہوں گے۔ کیا بھائی گراسیا، بھائی فلر، بھائی آٹلو یہاں موجود ہیں؟ اگر آپ یہاں ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ جی ہاں، اگر میں غلطی نہ کروں تو وہاں بھائی فلر ہیں، بھائی آٹلو یہاں ہیں، بھائی گراسیا میرا خیال ہے وہ فینکس چھوڑ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سچ ہے، وہ فینکس چھوڑ چکے ہیں اور وہ کیلیفورنیا چلے گئے ہیں۔ خیر، وہ واقعی اچھے دن تھے اور میں ابھی تک اسی پیغام پر ایمان رکھتا ہوں جس پر تب رکھتا تھا۔ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ میرا خیال ہے یہ تب کی بات ہے جب بیکی ابھی چھوٹی بچی تھی، اب لگ بھگ 19 سال کی ہے، اور اب وہ بڑی اور موٹی ہو چکی ہے اور بے ڈنگی لڑکی بن گئی ہے اور یہیں کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور 19 سال کی ہے۔ بیکی، تم کہاں ہو؟ لڑکے، اس بات پر وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ مجھے یاد ہے وہ میری گود میں ہوتی تھی۔ مجھے یقین ہے آج رات وہ کوئی کام کر رہی ہوگی۔ بھائی گراسیا کے چرچ کی ایک رات مجھے یاد ہے۔ اس وقت وہ چھوٹی بچی تھی اور میں نے کہا آج رات ہماری انٹرنیشنل میٹنگ ہے۔ میں نے کہا میں اسپینش لوگوں سے کلام کروں گا، اور میں نے کہا میری بیوی جرمن ہے، میں نے کہا میں آئرش ہوں، اور میں نے کہا میری چھوٹی بیٹی انڈین ہے اور وہ بیکی ہے۔ بس میں پچھلے دروازے کی جانب سے باہر چلا گیا اور وہاں ایک چھوٹی میکسیکن لڑکی کھڑی تھی۔ کہا بھائی برینم؟ میں نے کہا جی ہنی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی بچی تھوڑی پیلی ہونے کی وجہ سے انڈین ہے؟ اس کے سنہرے بال ہیں، آپ سمجھے؟ اور میں نے کہا وہ اپنے عمل میں انڈین ہے۔ خیر، ہم شکر گزار ہیں کہ آج رات پھر ہم یہاں ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں، آئیں ہم اس تک رسائی حاصل کریں، کیونکہ وہ کلام ہے اور کلام مجسم ہو گیا، اور وہی کلام آپ کے اندر ہے۔ اور کل رات ہم نے تضاد کے بیج پر کلام سنا تھا۔ کیا آپ نے خداوند کی اس برکت کو سراہا تھا؟
جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: آپ تک پیغام لانے کو میں سراہتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیج کیا ہے۔ اب کیا کوئی خاص درخواست ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ شاید آپ میں سے کوئی دعائیہ قطار میں آنے والے ہیں۔ کہیں، اے خدا رحم کر، جب میں دعا کے لیے آگے بڑھتا ہوں تو میرے ایمان کو بڑھا تاکہ میری ضروریات پوری ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کا کوئی عزیز بیمار ہو یا پریشان ہو۔ اب کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ خدا نیچے کی طرف دیکھ کر کہے، اب اگر وہ آپ نہیں جانتے جب میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے کیسا لگتا ہے جب ان کی ضرورت کو دیکھتا ہوں۔ خادم بھائیو، آپ بھی ان پر نظر ڈالیں، سمجھے؟ اب اگر یہ مجھے ایسے لگتا ہے تو ہمارے باپ کو کیسا لگتا ہوگا؟ یقیناً۔ اب آئیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے یسوع، اب ہم تیرے عظیم رحم کے تخت کے سامنے تیرے سب سے اعلیٰ نام کے وسیلے آتے ہیں، کیونکہ انسانوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات مل سکے، لیکن بس خداوند یسوع کا نام بخشا گیا ہے، اور ہم اسی کے نام میں آ رہے ہیں۔ اور آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو آج رات ہمیں اپنے ایماندار بچوں کی طرح قبول کر اور ہماری بے اعتقادی کو معاف کر۔ خداوند، آج رات ہماری مدد کر تاکہ آج رات ہم مکمل طور پر خدا کے ہر لفظ پر ایمان رکھ کر ان چیزوں کو حاصل کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو جانتا ہے ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے نیچے کیا ہے۔ بیماریاں ہیں، اور ان میں سے کچھ کی گھریلو پریشانیاں ہیں، کچھ کی معاشی پریشانیاں ہیں، کچھ لوگ تھک چکے ہیں، کچھ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، کچھ گناہ گار ہیں۔ کوئی بھی ضرورت ہو، مقابلے میں آپ دشمن سے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ آج رات ہم جان جائیں کہ ہمارا ہر ایک دشمن ہارا ہوا ہے، یہاں تک کہ موت بھی، اور اس میں ہم فتح سے بڑھ کر ہیں، جس نے ہم کو پیار کیا اور اپنا آپ ہمارے لیے دے دیا اور اپنے لہو سے ہمیں دھو ڈالا۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ تمام بے اعتقادی، سارے شکوک اور تمام مایوسی جو کہ خداوند کے خلاف ہے، آج رات ہم سے دور ہو جائے، تاکہ روح القدس ہمارے دلوں میں ٹھیک راستہ بنائے۔ وہ ہم سے پر اسرار انداز میں بات کرے، وہ ہم سے اپنی قدرت میں بات کرے، وہ روحانی طور پر مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے، بیمار اور مصائب میں مبتلا لوگوں کی صحت بحال کرے، کمزور گھٹنوں اور کمزور ہاتھوں کو اٹھائے تاکہ خوشی کا وقت آ سکے۔ خداوند، آج رات یہ ہونے دے جب ہم اس جگہ رمادہ کو چھوڑیں تو اس شہر میں اب تک ہونے والی یہ ایک عظیم ترین کنونشن کا آغاز ہو۔ خداوند، ہم اکٹھے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ تو نے کہا ہے اگر میرے نام سے کہلانے والے لوگ خود کو اکٹھا کریں اور دعا کریں تو میں آسمان سے سن لوں گا۔ اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ آج رات ایسا ہی ہو۔ اب اے باپ، ہم صرف اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیرے سوا کوئی اس کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو خود اپنا ترجمان ہے، اور ہماری دعا ہے کہ جو کچھ آج رات ہم پڑھیں تو اس کی تفسیر کرنا، اور ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اب اگر آپ چاہیں تو ان حوالوں پر نشان لگا سکتے ہیں جو خادم پڑھتا ہے، اور میں آج رات چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ افسیوں نکالیں جو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں افسیوں پر بات کر رہا تھا کہ کیسے پرانے عہد نامے میں یشوع کی کتاب افسیوں کی کتاب ہے، اور کیسے یہ چھٹکارے کی کتاب تھی، اور چھٹکارے کے دو مختلف حصے ہیں، باہر نکلنا اور اندر داخل ہونا۔ پہلے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ساتھ دنیا داری لے کر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو دنیا داری سے نکل کر مسیح میں داخل ہونا ہے۔ آپ کو بے اعتقادی سے نکل کر اعتقاد میں داخل ہونا ہے۔ آپ کے راستے میں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایک اصل اور حقیقی ایمان حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر وہ چیز مکمل طور پر چھوڑنی ہوگی جو خدا کے خلاف ہے، تاکہ ایمان میں داخل ہو سکیں۔ اور پرانے عہد نامہ کی یشوع کی کتاب افسیوں کی کتاب تھی۔ موسیٰ وہاں شریعت کا نمائندہ تھا اور کسی کو نجات نہ دے سکا، بس فضل نجات دیتا ہے۔ اور یہاں یشوع اور یسوع لفظ کا ایک ہی مطلب ہے، یہوہ نجات دینے والا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے افسیوں کے پاس آ گئے ہیں، اور اب دوسرے افسوس میں ہیں جہاں پر ہماری سمجھدار تنظیمیں اور وغیرہ وغیرہ اور ہمارے تعلیمی پروگرام
یردن پر آ چکے ہیں تاکہ ہم پھر سے ایک افسیوں میں آ سکیں۔ ہمارا خروج ہونا چاہیے تاکہ ہم باہر نکلیں اور ریپچر میں چلے جائیں۔ اب آج رات ہم افسیوں کے دوسرے باب سے پڑھیں گے۔ یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس باب کو نکال لیں۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو اس نے ہمیں ایک ساتھ اس میں زندہ کیا اور ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ میں یہاں سے کچھ لینا چاہتا ہوں یا اس آیت کا ایک حصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پولس رسول نبی پر دھیان دیں، جس نے اس بات کا یہاں اس طرح ذکر کیا ہے، تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا، اس نے تمہیں جلایا جو کبھی مردہ تھے، گناہوں اور خطاؤں میں مردہ تھے، دنیا کی چیزوں کی پیروی کرتے تھے اور جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ دیکھیں یہ تبدیلی کیسے آئی، آپ دیکھیں، اور اس کا کیا سبب ہوا۔ ایک وقت میں مردہ تھے، پھر زندہ ہو گئے۔ جلانے کا مطلب ہے زندہ کرنا، موت سے زندگی میں آنا۔ یہ ایک تبدیلی ہے، اس کو چھوڑ کر، اس سے بڑھ کر کوئی اور بات کسی انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی کہ موت سے زندگی میں تبدیل ہو جائے۔ ایک انسان اگر وہ جسمانی طور پر مر رہا ہے تو اسے جسمانی طور پر تندرست کیا جاتا ہے، اور یہ ایک عظیم بات ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ جب کوئی روحانی طور پر مر گیا ہو اور خدا اسے واپس زندگی میں جلا دے۔ آپ ایک مرتبہ ماضی میں مردہ تھے، آپ مردہ تھے۔ آج رات آپ میں سے بہت سے یہاں ہیں جو ایک مرتبہ پیچھے ماضی میں مردہ تھے، لیکن آج رات آپ اس طرح مردہ کیوں نہیں ہیں جیسے کہ آپ ماضی میں تھے۔ آپ اس لائق تھے کیونکہ آپ گناہ گار تھے، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، بس یہی بات ہے۔ خدا جو غنی تھا وہ سب باتیں جو ہمارے اندر تھیں، لیکن خدا ہے جس نے یہ تبدیل کر دی ہیں۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، میں اس کے لیے کتنا خوش ہوں کہ وہ رحم کرنے میں غنی ہے۔ اگر وہ صرف پیسوں میں غنی ہوتا، اگر وہ صرف مواد میں غنی ہوتا، جو کہ وہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رحم کرنے میں غنی ہے۔ یہ کتنا عظیم لفظ ہے۔ ہم کیسے تھے جب ہم مردہ حالت میں تھے، اور ایک رات ہم اس عنوان پر بول رہے تھے کہ بیج کو مرنا ہوتا ہے، اور ہر ایک زندگی کے جرثومے کو فقط مرنا ہی نہیں بلکہ سڑنا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں سڑتا تو وہ زندہ بھی نہیں ہوتا، اور سڑنا مکمل طور پر نیست ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور جب تک ہم اس مقام تک نہیں آ جاتے جہاں ہمارے خیال، ہماری سمجھ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے اور ہمارے اندر سے سڑ نہیں جاتے، تب تک زندگی کا جرثومہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب شاید ہم، بلکہ میں آپ کو یہاں تھوڑی سی تعلیم دیتا ہوں، اور میں نہیں، اگر آپ اس کا یقین نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، یہ درست ہے، لیکن میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور دنیا میں جنم لیتے ہیں، تو آپ اس دنیا میں خدا کے علم سابق کے بغیر نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جب کوئی چھوٹا بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس میں کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں جنم لینے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس بچے میں ضرور ہوتا ہے، جو کہ اس میں جلدی یا بدیر ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ چھوٹا بیج اس میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ جاننا چاہیں تو کلام سادگی سے اسے بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آج رات ہمارے پاس ابدی زندگی ہے تو یہ ابدی زندگی ہمارے پاس ہمیشہ سے تھی، کیونکہ ابدی زندگی کی فقط ایک ہی صورت ہے، ہمارے پاس ہمیشہ سے تھی، اور اس کا ہمارے پاس ہونے کا
سبب یہ تھا کہ ہم اس کا حصہ ہیں اور فقط خدا ہی ابدی ہے۔ اور جیسے ابراہیم نے ملک صدق کو دے یکی دی اور وہ اس کے پوتے لاوی کا حصہ گنا گیا، وہ جو ابراہیم کی صلب میں تھا، اس نے جب وہ ابراہیم کی صلب میں تھا ملک صدق سے ملاقات کی اور دے یکی دی۔ میں اس عنوان پر کسی دن کسی دوسرے مقام پر بولنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک صدق کون ہے؟ اب غور کریں، خدا پہلے سے جانتا تھا کہ یہ بچہ آ رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ہم خدا کا حصہ ہیں اور ہم ہمیشہ سے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیونکہ آپ خدا کی خاصیت ہوتے ہوئے اس کے اندر موجود تھے، آپ اس کے خیال میں تھے۔ اگر کبھی آپ کا نام کتاب حیات میں تھا تو وہ دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے تھا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا تھے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تعلیم میں ملاوٹ کروں، بلکہ میں تو صاف صاف کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اس ڈر اور خوف سے دور ہو جائیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں۔ آپ خدا کے بیٹے بنیں گے نہیں، بلکہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں، آپ ہمیشہ سے خدا کے بیٹے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ خدا نے ابتدا ہی سے آپ کو اپنے خیالوں میں رکھا تھا اور آپ کا کوئی نہ کوئی کردار ہونا ہی تھا۔ آپ کی زندگی جو اب آپ کے اندر ہے، یہ خدا کے سامنے وہاں تھی۔ دیکھیں، جب کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ مواد بن کر اس زمین پر آتا، اس سے پہلے کچھ ہوتا خدا تھا، اور آپ اس کی خصوصیات میں سے ایک تھے۔ وہ جانتا تھا آپ کا نام کیا ہوگا، وہ جانتا تھا آپ کے بالوں کا رنگ کیسا ہوگا، وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ بس ایک کام ایسا ہوا اور آپ ایک گناہ گار بن گئے۔ آپ میں سے بہت سارے میرے ساتھ اس بات پر رفاقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ چھوٹے لڑکے یا لڑکی تھے تو آپ ادھر ادھر گھوما کرتے تھے، اور آپ کے اندر ایسی باتیں ہوں گی اور کچھ ہوتا ہوگا، لیکن دوسرے بچوں میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے اندر کچھ چلاتا اور پکارتا ہے۔ کہیں پر تو خدا تھا جب کہ آپ گناہ گار تھے۔ آپ کو یہ یاد ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین ایڈیٹر۔ یقیناً اب یہ کیا تھا؟ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا زندگی کا بیج آپ کے اندر تھا، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ نے انجیل سنی۔ ہو سکتا ہے آپ چرچ گئے ہوں اور ادھر ادھر تلاش کی ہو اور ایک تنظیم سے دوسری تنظیم میں گئے ہوں، لیکن ایک دن آپ خدا کا حصہ ہوتے ہوئے کلام کا حصہ بن گئے، اور جب آپ نے کلام سنا تو آپ جان گئے آپ کہاں سے آئے ہیں، اور آپ جان گئے کہ سچائی کیا تھی۔ آپ ہمیشہ سے تھے اور بیج ہمیشہ سے آپ میں تھا۔ کلام نے اس کلام کو جو آپ میں تھا دیکھا، اور وہ دنیا کی بنیاد ڈالنے سے پہلے آپ میں تھا۔ جیسے کلام نے آپ کو دیکھا، آپ اس کے پاس آ گئے۔ جیسے میری عقاب والی کہانی ہے، چاہے مرغی کے نیچے پیدا ہونے والا عقاب کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور وہ چھوٹا عقاب مرغی کے بچوں کے ساتھ گھومتا تھا، لیکن وہ مرغی کی بولی جو وہ بولتی تھی کبھی سمجھ نہ پایا، اور ان چھوٹے چوزوں کا کھانا پیچھے کچرا کنڈی میں ہوا کرتا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیسے کھا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر کچھ تھا جو چوزوں سے مختلف تھا، کیونکہ وہ آغاز ہی سے عقاب تھا۔ یہ درست ہے، ایک دن اس کی ماں اسے تلاش کرتی ہوئی آتی ہے، اور جب اس نے عقاب کی آواز سنی تو یہ مرغی کی آواز سے مختلف تھی، اور اسی طرح ہر ایک نئی پیدائش والے ایماندار کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ اپنی پسند کی ساری تھیالوجی کو اور انسان کے بنائے ہوئے سارے تضاد کو سن سکتے ہیں، لیکن جب کلام کی روشنی آتی ہے تو آپ میں کچھ ہوتا ہے اور آپ کلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ گناہ میں مردہ تھے، لیکن اس کی زندگی نے، یعنی اس نے جلایا۔ پہلے وہاں زندگی ہونی چاہیے جسے وہ جلائے۔ خدا اپنے علم سابق کے وسیلہ سب کچھ جانتا ہے، اور ہم پہلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تم جو پہلے اپنے گناہوں اور خطاؤں میں مردہ تھے، اور ان میں ہم نے اپنا سارا ماضی گزارا، لیکن اس نے ہمیں زندہ کر دیا ہے۔ پولوس کو دیکھیں، جب پولوس ایک بڑا تھیالوجن تھا، لیکن جب وہ یسوع کے کلام کے سامنے آیا وہ زندہ ہو گیا۔ وہ فوراً زندہ ہو گیا کیونکہ وہ پہلے سے اس کے لیے ٹھہرایا ہوا تھا، اور وہ کلام کا حصہ تھا، اور جب کلام نے کلام کو دیکھا
تو یہ اس کی فطرت تھا۔ ان تمام آرتھوڈاکس چرچز میں مرغیوں کی آواز اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ اس نے کلام کو دیکھا کیونکہ وہ کلام کا حصہ تھا، وہ عقاب تھا، وہ چوزا نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ گندگی میں تھا، لیکن وہ آغاز ہی سے عقاب تھا۔ ایسی ہی ایک کہانی میں نے سنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بطخ تھی جس نے مرغی کے نیچے جنم لیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بری نہیں لگے گی۔ وہ سمجھ نہ سکا۔ ایک عجیب سا چھوٹا سا الگ قسم کا ساتھی تھا، اور وہ مٹی اور باقی چیزیں اس کی سمجھ میں نہ آئیں۔ وہ سب گندگی میں اکٹھے کھیلتے تھے، لیکن ایک دن وہ بوڑھی مرغی سب بچوں کو کھلیان کے پیچھے لے گئی اور اس نے پانی کو سونگھا۔ خیر، پھر وہ پانی کی طرف جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑا۔ کیوں؟ حالانکہ وہ پہلے کبھی تالاب پر نہیں گیا تھا، وہ کبھی بھی پانی میں نہیں گیا تھا، لیکن وہ آغاز ہی سے بطخ تھا۔ بس اسے اپنے آپ میں آنا تھا۔ ایک ایماندار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کے روبرو ملتا ہے تو وہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے۔ وہ بیج جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، یہ سچ ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے مردہ ہوتی ہیں۔ میرے خدایا، مجھے یاد ہے ماضی میں ہم سب کی زندگی میں دنیا کی سب چیزیں تھیں، لیکن ایک بار جب ہمیں اصل چیز مل گئی تو اس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ اور ایک چھوٹا بیج جب زندہ ہوا تو دنیا کی سب چیزیں تب ٹھیک وہیں سڑ گئیں۔ پھر ہمارے اندر سے خواہش ختم ہو گئی۔ جو خدا سے پیدا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ وہ عابد جو ایک بار پاک ہو گیا، پھر اس کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہوتی۔ گناہ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ آپ مسیح میں خدا کا ایک حصہ ہیں۔ مسیح آپ کو بچانے کے لیے ہوا۔ اب آپ اس پر سوچیں، اگر ہم خدا میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لیکن خدا نے جو رحم کرنے میں غنی ہے، کیسے اس نے آج رات ہمیں بچایا ہے۔ آج رات ہم کہاں ہوتے اگر خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے ہم پر رحم نہ کرتا؟ انسان کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اور زمین پر اتنی بدی بڑھ گئی کہ ایک وقت میں خدا بھی انسان کو بنانے سے ملول ہوا۔ پورا بدن اوپر سے لے کر نیچے تک گل سڑ چکا تھا، اور یہاں تک کہ خدا انسان کو بنانے سے دکھی ہوا۔ بس اس نے کہا، میں انسان کو جسے میں نے بنایا نیست کر دوں گا۔ وہ انسان کو نیست کر دے گا کیونکہ اس میں اب بدی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس وقت ساری دنیا تباہ ہو جاتی۔ لیکن خدا جو رحم میں غنی ہے وہ کیسے بے گناہ کو گناہ گار کے ساتھ مرنے دیتا، اور اس نے ان کے لیے ایک راہ تیار کی جو اس پر چلنا چاہتے تھے اور وہ کرنا چاہتے تھے جو درست تھا۔ اس نے ان کے لیے ایک رحم کی راہ تیار کی جو رحم کی تمنا رکھتے تھے، اور اس نے ایک کشتی تیار کی۔ دوسرے الفاظ میں اس نے اپنے عقابوں کو پر لگا دیے تاکہ وہ عدالت سے اوپر اڑ سکیں اور چوزوں کے ساتھ ڈوب نہ جائیں۔ لیکن اس نے نوح کے دنوں میں بچ نکلنے کا ایک راستہ بنایا۔ اس نے راستہ بنانا ہی تھا اور راہ مہیا کرنی تھی کیونکہ وہ رحم کرنے میں غنی تھا، اور اس نے راستہ مہیا کیا، لیکن لوگوں نے اس راستے کو رد کر دیا۔ اب دیکھیں، انہوں نے اس راستے کو رد اس لیے کر دیا کیونکہ ان کے اندر اسے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وہاں اسے قبول کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میری ماں کہا کرتی تھی، تم شلجم میں سے خون نہیں نکال سکتے کیونکہ شلجم میں خون نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر وہاں زندگی نہیں ہے کہ اسے قبول کرے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہی سبب تھا کہ فریسی یسوع کے چہرے کو دیکھ کر اسے بالزبول کہتے تھے، کیونکہ ان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اسے قبول کرتے۔ لیکن وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں، اس نے کہا، وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ کوئی تو طریقہ ہے جس سے وہ ظاہر ہوگا۔ آپ کبھی سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں سے خداوند کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ کے سامنے ہنستے ہیں۔ خیر، ہمیں کسی بھی طرح یہ کرنا ہے، لیکن سنیں، جب تک پہلے میرا باپ کسی کو کھینچ نہ لے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ خدا ہی کھینچتا ہے کیونکہ اس میں زندگی ہے، اور وہ سب جو اس نے مجھے دیے ہیں
میرے پاس آ جائیں گے۔ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس نے راہ مہیا کی ہے، جو شفا پانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس نے راہ تیار کی ہے، اور یہ اس نے اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ رحم کرنے میں غنی ہے، جیسے وہ ہمیشہ سے رحم کرنے میں غنی تھا۔ یہ ہونا ہے، اور اگر آپ اسے رد کر دیتے ہیں تو پھر عدالت کے علاوہ باقی کچھ نہیں بچتا، کیونکہ گناہ کی عدالت ہونی ہے۔ فرعون جب نقل کرنے کے لیے سمندر پر پہنچا تو اس نے دیکھا جیسے موسیٰ جا سکتا ہے وہ بھی جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ موسیٰ اپنی فوج کے ساتھ اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ دونوں ہی سمندر میں نیست ہو جائیں گے، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اس نے عبرانی بچوں کو بچانے کے لیے راہ تیار کی۔ کیونکہ وہ اپنے کام کو ٹھیک طریقے سے کر رہے تھے، وہ کلام کی پیروی کر رہے تھے۔ اب بس رحم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے، جو ہدایات خدا نے عمل کرنے کے لیے دی ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ یہی طریقہ ہے جس سے وہ اپنا رحم ظاہر کر سکتا ہے کہ جو باتیں اس نے کہی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ایک خادم سے تھوڑی سی بحث ہوئی، کیونکہ اس نے کہا تھا میں اس زمانے میں رسولوں کی تعلیم دے رہا ہوں۔ میرا خیال ہے اس بارے میں 1-2 رات یا اس سے بھی پہلے بات ہو چکی ہے۔ اس نے اس بارے میں کہا تم اس زمانہ میں رسولی تعلیم سکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس نے کہا رسولی زمانہ رسولوں کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا خیر کیا آپ کلام پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا مکاشفہ 22:18 فرماتا ہے کہ جو کوئی اس میں ایک لفظ گھٹائے گا یا ایک لفظ بڑھائے گا، 2 لفظ نہیں 1 لفظ بھی نکالے گا۔ کہا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہاں یہ رسولی زمانہ دیا گیا تھا اور رسولی برکت کلیسیا کو ملی تھی۔ اب آپ مجھے کلام میں سے یہ بتائیں خدا نے یہ برکت کلیسیا سے واپس کب لی؟ آپ یہ نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا اب یاد رکھیں پترس نے 35 کے دن رسولی زمانے کا تعارف کروایا تھا، اور اس نے سب کو بتایا توبہ کرو اور یسوع مسیح کے نام میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، کیونکہ یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جنہیں خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اب اگر پھر بھی آپ کسی تنظیمی مرغی کی آواز سننا چاہتے ہیں اور دنیا داری میں جینا چاہتے ہیں تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ یہ تو کلام ہے، جو کوئی بھی چاہے آ سکتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو آ جانا چاہیے، لیکن اگر آپ کی تمنا نہیں ہے تو پھر آپ بری حالت میں ہیں۔ لیکن اگر آپ میں تمنا ہے تو آئیں اور خدا کے نسخے پر عمل کریں، اور جو وعدہ اس نے کیا ہے اسے پورا کرنے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے کبھی بھی اسے اور اس کے کلام کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کرتا ہے اور فیل نہیں ہوتا، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ خدا ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے یہ ناممکن ہے کہ خدا ہوتے ہوئے ناکام ہو جائے، وہ سب کچھ پورا کرتا ہے۔ اب دیکھیں فرعون کی فوج نے نقل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ بلائے ہوئے نہیں تھے اور ان کے اندر وہ زندگی نہیں تھی۔ دیکھیں فرعون سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، اس کے ساتھ موعودہ ملک کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، اور یہاں ایک نقل کرنے والا اور ایک حقیقی بلائے ہوئے بلیور کے پیچھے چل رہا ہے، اور وہ اس لیے چل رہا ہے تاکہ اس کا مذاق اڑائے۔ ہمارے مذہبی سسٹم کے ساتھ آج یہی معاملہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو پاک روح کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بپتسمے کی نقل کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ رسولی زمانے کی نقل کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایمانداروں کے لیے ہے، بس ایمانداروں کے لیے ہے۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اس نے راستہ بنایا ہے تاکہ اس کے بچے ہلاک نہ ہوں، اس نے یہ راستہ ان کے لیے بنایا ہے۔ اب فرعون ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس پانی نے موسیٰ اور اس کے لوگوں کو بچایا اسی نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب دیکھیں موسیٰ نہیں ڈوبا تھا کیونکہ خدا ان پر رحم کرنے میں غنی ہے جو اس کی مہیا کردہ راہ پر چلتے ہیں۔ آمین۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آج رات
جو لوگ الہی شفا پر ایمان نہیں رکھتے اور جو لوگ پاک روح کے بپتسمے پر ایمان نہیں رکھتے وہ کیسے کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا ان کے لیے رحم کرنے میں غنی ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ کسی عقیدے کے پیچھے بلکہ خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ خدا کلام ہے اور وہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ دیکھیں تاکہ وہ ہمارے سامنے خدا کی باقی خصوصیات بھی لا سکے۔ وہ بدن یسوع خدا کا بدن تھا۔ ایک خاصیت تھی، موسیٰ نے جاتے ہوئے فقط اس کی کمر دیکھی، کسی بھی آدمی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم نے اسے دیکھا اور ہم نے اسے ایک قربانی کے روپ میں دیکھا ہے۔ اب دیکھیں وہ خدا کی ایک خاصیت تھا جو کلام کے روپ میں ظاہر کیا گیا تھا، وہ یہی کچھ تھا۔ اور جب کوئی ایماندار خدا کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے کلام کی خاصیت بن جاتا ہے اور وہ اس وقت کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ سمجھے؟ یہ درست ہے۔ خدا رحم کرنے میں غنی اور ہمیں گواہی کے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، وہ رحم کرنے میں غنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ پر وہاں بحر مردار بلکہ بحر کلزم پر بہت زیادہ غنی تھا۔ پھر دیکھیں خروج 19:4 میں اس نے کہا ہے، میں تمہیں عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ ان کو عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ وہاں سمندر کے بیچ میں ایک اور آدمی تھا جو نقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کیا وہ ان کو عقابوں کے پروں پر بٹھا کر لے گیا؟ دیکھیں خدا ہمیشہ اپنے نبیوں کو عقابوں سے تشبیہ دیتا ہے، اور یہ کیا تھا؟ موسیٰ خدا کا پیغمبر تھا اور لوگ موسیٰ کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ عقاب کے پر تھا جس پر لوگ جا رہے تھے، کیونکہ وہ خدا کے پیغام کو تھامے ہوئے تھا اور لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ جب وہ موسیٰ کے پیغام کے پیچھے چل رہے تھے تو وہ خدا کے چھٹکارے کے پیغام کے ساتھ چل رہے تھے، اور بائبل فرماتی ہے وہ لوگ غیر ایمانداروں کے ساتھ نیست نہ ہوئے۔ دیکھیں خدا ان کے لیے رحم میں غنی تھا کیونکہ وہ اس کے حکموں پر چل رہے تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کی پیروی کریں۔ ہم یہی بات کورے اور داتن اور ان کے بے ایمان لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ خدا کے پروگرام میں گڑبڑ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں ایک آدمی کا پروگرام پسند نہیں تھا، انہیں یہ پسند نہیں تھا، اس لیے انہیں کچھ اور کرنا تھا۔ کورے نے کہا، دیکھ موسیٰ، تجھ سے بھی پاک لوگ یہاں موجود ہیں، تو اپنے آپ کو ایسا دکھاتا ہے جیسے سمندر کا تو ہی کنارہ ہے یا تو ہی سمندر کا چکنا پتھر ہے۔ اور اس نے کہا، میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا کیونکہ یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن موسیٰ یہ جانتا تھا کہ وہی ان بچوں کو موعودہ ملک میں لے کر جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا اور اس نے انہیں موعودہ ملک میں پہنچانا تھا۔ اور آج پاک روح خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، اور یہی عقاب کے پر ہیں جن پر ہمیں سوار ہونا ہے، نہ کہ انسان کی بنائی گئی تھیولوجی پر، بلکہ ہمیں عقاب کے پروں پر سوار ہو کر موعودہ ملک میں جانا ہے۔ اور یہاں لوگ کورے کے وسیلے چوزوں کے جھنڈ کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ عقاب کی نقل کرنے آئے ہیں۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو خدا نے کہا، اپنے آپ کو ان سے الگ کر لو، اور دنیا داروں کو نگل گیا۔ وہ تو ساری چیزیں اور ساری کائنات کو نگل جاتا، لیکن خدا ان پر رحم کرنے میں غنی ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ہمیشہ رحم میں غنی ہے۔ ان میں سے بہت سارے موسیٰ کی طرف آ گئے اور خدا نے زمین کا منہ کھول دیا اور وہ بے ایمانوں کو نگل گئی۔ وہ یعنی بے ایمان ہمیشہ کے لیے نیست ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے یقین نہ کیا وہ بھی باہر آئے اور کچھ دیر ساتھ چلے، لیکن یسوع نے کہا، وہ سب ہلاک ہو گئے اور مرنا فنا ہو جانا ہے۔ وہ ہلاک ہو گئے، ذرا ان کے بارے میں سوچیں۔ وہ باہر نکل کر آئے اور خدا کے معجزات دیکھے، خدا کے عظیم ہاتھ کو دیکھا، من سے لطف اندوز ہوئے، اور وہاں سے نکل کر ایک آدمی کی بات سنی جس کا نام بلعام تھا، جس نے خدا کی راہ اور کلام کو اپنی تعلیم سے مخلوط کر دیا۔ ہم سب بھائی ہیں، اس لیے ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ آج بلعام کا دوسرا نظام کھڑا ہو رہا ہے۔ آئیں سب اکٹھے ہو جائیں، اس سے کام نہیں بنے گا۔ آئیں ہم عقاب کے ساتھ چلیں، یہوہ عقاب کے ساتھ۔ آپ
چھوٹے عقاب ہیں۔ اس پورے گروہ میں سے صرف 3 بچ گئے، موسیٰ، کالب اور یشوع، اور باقی سب جنگل میں فنا ہو گئے۔ مقدس یوحنا کے 6 باب میں یسوع نے اسی طرح کہا، خدا اپنے رحم کے وسیلے بے ایمانوں کے ساتھ کبھی بھی ایمانداروں کو فنا ہونے نہیں دے گا۔ وہ سب جنگل میں مر گئے اور مردہ ہیں۔ خدا نے موسیٰ اور عقاب ایمانداروں کو بچا لیا کیونکہ انہوں نے کلام کا احترام کیا تھا۔ اور دوستو، آج ہم ایک ہی طریقے سے خدا کا رحم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ خدا آج بھی رحم کرنے میں غنی ہے، اور بس جو اس نے کہا ہے اس کا احترام کریں۔ آپ وہ نہ لیں جو کسی اور نے کہا ہے، آپ وہ لیں جو خدا نے کہا ہے۔ اس نے کہا، ہر انسان کا کلام جھوٹا ٹھہرے اور میرا سچا۔ آج ہمیں بہت سارے مقاموں پر یہ بتایا جاتا ہے، آپ نے بس یہ کرنا ہے، بس چرچ میں شامل ہو جائیں، عقیدہ پڑھیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ دعا پڑھیں یا اپنا نام رجسٹر میں لکھوائیں یا چھڑکاؤ کروائیں یا کسی قسم کا بپتسمہ لیں اور وغیرہ وغیرہ، بس یہی کچھ کرنا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔ خدا کے ایک عقاب ہوتے ہوئے آپ کو ہر روز کلام کی پیروی کرنی ہوگی اور آپ کو مسلسل کلام کھانا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم پھر انہیں بڑبڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خدا کا رحم ظاہر ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان میں کمزور ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ خدا پر بڑبڑائے، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو سانپوں نے انہیں ڈسا اور وہ مرنے لگے۔ دیکھیں، وہ اس لائق تھے کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ جو کوئی بھی خدا کے کلام میں غلطی کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو انہوں نے کیا تو وہ مرنے کے لائق ہے۔ جنہوں نے ہرس کی وہ جنگل میں ہلاک ہو گئے، لیکن جب وہ بیمار ہو گئے تو وہاں ڈاکٹر موسیٰ تھا اور کوئی شخص بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور وہاں ہزاروں لوگ مر رہے تھے۔ لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے ان کے لیے بچ نکلنے کی راہ بنائی جو اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اس نے ان کے لیے پیتل کے سانپ کی صورت میں ایک تریاک دوا بنائی۔ خدا جو غنی ہے، خدا نے اپنے ایماندار بچوں کے لیے بچ نکلنے کی راہ بنائی تاکہ وہ شفا پا سکیں۔ خدا ہر غلطی پر نظر رکھتا ہے اور ہر امید پر بھی نظر رکھتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی کی ہر چال پر نظر رکھتا ہے۔ آپ اس کے بچے ہیں اور وہ رحم کرنے میں غنی ہے، اور وہ آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے بعد میں اسی چیز کے وسیلے گناہ کیا جس کے وسیلے خدا نے ان کا کفارہ دیا۔ اسی پیتل کے سانپ کو لیا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ گناہ کی عدالت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اس نعمت کو انہوں نے بت پرستی میں بدل دیا اور دوبارہ گناہ کیا۔ خدا اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا، اس لیے ہمارے پاس 2، 3 یا 4 خدا نہیں ہو سکتے ہیں، فقط ایک ہی خدا ہے۔ وہ اپنا جلال کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹتا، وہ واحد خدا ہے، سمجھے؟ بس بت پرستوں کے پاس بہت سارے خدا ہیں، لیکن ہمارا ایک ہی خدا ہے، اور وہ اپنا جلال کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹتا، اور نہ ہی وہ کسی مورت کو اپنے سامنے برداشت کرے گا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے لیے ایک کفارہ تیار کیا، اور وہ خدا کے کلام کے وسیلہ تھا، اور یہ ٹھیک تھا۔ لیکن جب وہ بت پرستی میں بدل گیا تو پھر ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ اب میرا خیال ہے یہی وہ بات ہے جو ہمارے کلیسیائی زمانوں میں ہوئی ہے۔ خدا نے مارٹن لوتھر کا پیغام ایک پیغام کی صورت میں بھیجا، پینتیکوسٹل پیغام جان ویزلے کے ذریعے بھیجا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہی کچھ جو انہوں نے پیتل کے سانپ کے ساتھ کیا، ہم نے اس کا بت بنا لیا۔ میرا تعلق اس سے ہے، میرا تعلق اس سے ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی ایسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں جو کلام کی حقیقی خدا پرستی کی عبادت کے بغیر ہے۔ کیا ہوا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نبی نے بت کو لیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہالےلویہ! آج ہمیں ایک ایسے نبی کی ضرورت ہے جو تنظیمی بت پرستی کو تباہ کر دے، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں وہ اپنی تنظیم اور عقیدوں کے وسیلے آسمان پر جائیں گے۔ آج ضرورت ہے انہیں تباہ کر دیا جائے اور جلا دیا جائے اور دور پھینک دیا جائے۔ خدا رحم سے بھرا ہوا ہے، وہ رحم کرنے میں غنی ہے۔ اس زمانہ میں جب ہماری ہر طرف تاریکی اور گڑبڑ ہے، لیکن خدا جو رحم میں غنی ہے، اس نے ہمارے لیے اپنی ترجمانی کے لیے اپنا حقیقی پاک روح بھیجا ہے، جو ٹھیک
آج رات یہاں اس عمارت میں موجود ہے۔ خدا رحم میں غنی اور ہم اسے کتنا بھلا پاتے ہیں۔ جی ہاں جناب، اب دیکھیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ اس چیز یعنی اس سانپ کے پاس گئے جو خدا نے وہاں بنوایا تھا، اور موسیٰ نے بنا کر اسے بلی پر لٹکایا تھا، اور وہ بغیر اخلاص سے بھی شفا پا سکتے تھے۔ بس وہ وہاں جاتے اور کھڑے ہو کر اسے دیکھتے، لیکن انہوں نے اس کی ایک مورتی بنا لی، اور خدا نے ایک نبی بھیجا اور اسے نیست کر دیا۔ دیکھیں، جن لوگوں نے جنگل میں سانپ کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اگر خدا کوئی راہ بناتا ہے اور آپ اسے رد کر دیتے ہیں، اگر آپ سڑک پر کسی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے عقیدوں کا راگ الاپتے رہتے ہیں اور خدا کے کلام کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، آیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ سب جنہوں نے دیکھنے سے انکار کیا ہلاک ہو گئے، اور خدا نہ بدلنے والا خدا ہے۔ وہ سب جنہوں نے دیکھنے سے انکار کیا ہلاک ہو گئے۔ پس آج بھی بالکل ویسا ہے، اور جیسا لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، انہوں نے بعد میں پھر گناہ کیا اور اس کی مورت بنائی، اور بنانے کے بعد بغیر اخلاص کے اس سے شفا پانے کی کوشش کی، اور وہ ایسی چیز سے جڑ گئے جیسے آج ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم اس میں فرق دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یہ اس وقت کے لیے اچھا کفارہ تھا اور ایک اچھا نشان تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن یہ اس وقت کے لیے اور اس سفر کے لیے تھا۔ بس یہی سب کچھ اس سفر میں کام آنے کے لیے تھا۔ اور راست بازی کا پیغام مارٹن لوتھر لایا۔ وہ لوتھر کے زمانے کے لیے بالکل ٹھیک تھا جہاں تک وہ چلا۔ ویزلی کے زمانے میں تقدیس ٹھیک تھی جہاں تک وہ چلی۔ پھر ہم پینتیکوسٹل زمانے میں آ جاتے ہیں، اور نعمتوں کا بحال ہونا بڑی اچھی بات تھی۔ یہ اس زمانے میں درست تھا، لیکن ہم اب اس زمانے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب تک یہ دنیا ہے ہمیں اس سے آگے بڑھتے جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے آگے نکلنا ہے، کیونکہ ہم نے بھی وہی کام کیا ہے جو انہوں نے ہم سے پہلے کیا تھا۔ ایک بت بنا لیا۔ میرا اس ترتیب سے تعلق ہے، میرا اس ترتیب سے تعلق ہے۔ خدا کسی کو بھیجے گا جو ان چیزوں کو نیست کر دے گا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس کے کلام کو یعنی پورے کلام کو ظاہر کرے گا۔ غور کریں، خدا کی تعریف ہو۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سچ ہے، خدا اپنے رحم میں غنی ہے۔ پھر جب نبی نے اسے نیست کر دیا، پھر وہ شفا اور چھٹکارے کے بغیر رہ گئے، کیونکہ ان کی مورت نیست ہو گئی تھی۔ لیکن خدا جو رحم میں غنی ہے ان کے لیے دوسرا راستہ بنا دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس ہیکل میں حوض کے پانی کو ہلانا شروع کر دیا، اور بہت سارے آئے اور اس پانی میں اتر کر شفا پا گئے۔ یسوع اسی حوض پر گیا اور ایک شخص کو دیکھا جو کئی سالوں سے وہاں پڑا ہوا تھا اور پانی کے ہلنے کا منتظر تھا۔ دیکھیں، خدا رحم کرنے میں غنی ہے، لیکن انہوں نے اسے بت پرستی میں بدل دیا، اس لیے نبی نے اسے توڑ دیا، اور خدا نے ان کے لیے ایک اور راستہ بنا دیا، کیونکہ وہ رحم کرنے میں غنی ہے۔ وہ انہیں شفا دینا چاہتا تھا، اور اس نے ان کی شفا کے لیے ایک راستہ نکالا۔ اب ایسا چلتا رہا، اور دنیا مزید اور گناہ گار ہوتی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ گناہ بڑھتا گیا، اور آخر کار دنیا اتنی گناہ میں چلی گئی کہ خدا اسے تباہ کر دے۔ اور اس نے ملاکی 4 میں کہا ہے، مبادہ کہ میں آؤں اور زمین کو ملون ٹھہراؤں۔ وہ یہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس منجی یسوع مسیح کو بھیجا۔ اس نے اسے نجات دہندہ اور شافی بنا کر بھیجا، اور اس نے کہا، جیسے موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا، ویسے ہی ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے وہ کفارہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے، وہ کفارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جس چیز کو یسوع نے اپنے خون سے خریدا ہے، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا، وہ ہماری بد کرداری کے سبب سے کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یہی ہے جس کا دعویٰ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا کفارہ ہے۔ اس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہی حکم ہمیں دیا گیا ہے۔
خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ یہ ابدی کفارہ تھا کیونکہ وہ خود نیچے آ گیا تھا۔ خدا خود ایک گناہگار جسم کی صورت میں آ گیا تاکہ ایک ابدی کفارہ دے، اور بدن میں دکھ اٹھایا اور کفارہ دیا، اور پاک روح کی صورت میں واپس آیا تاکہ اس کفارے کو ثابت کرے۔ یہ کام پیتل کا سانپ اور ہلنے والا پانی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کامل کفارے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے یہ کیا۔ اب آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس میں ہم کلیسیائی زمانوں سے گزر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ساری تفسیر کر دی گئی ہے۔ ہمارے آج کے تھیولوجن نے اس بات کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے ان باتوں کی تفسیر کسی اور زمانے اور کسی اور وقت اور کسی اور چیز کے لیے جو پہلے کبھی ہو چکی کی ہے، اور الہی شفا کو ہٹا دیا ہے۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس کا یقین کرتا ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی 20 سال بھی نہیں گزرے جب یہ لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پینتیکوسٹل عملی طور پر اس سے الگ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی دنوں کے ساتھ آغاز کیا تھا لیکن اس سے الگ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہ کیسے کیا۔ یہ تنظیموں کے متوالے ہو گئے اور اپنے اپنے عقیدے بنانے کی دوڑ میں لگ گئے اور وغیرہ وغیرہ، بجائے اس کے کہ نور کو قبول کریں۔ کیونکہ نور آ گیا ہے، یہ منظم ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں اور ان کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے، اور اپنی ایک تعلیم بنا کر اس تعلیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے کہ پاک روح کی کلیسیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے پیتل کے سانپ کی طرح ایک اور مورت بنا لی ہے، اور یہ بت پرستی ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے میرا تعلق اس سے ہے، میرا تعلق اس سے ہے۔ یہ ایک بت پرستی ہے۔ آخری وقت میں ہم کتنی گڑبڑ میں ہیں، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے دوبارہ پاک روح ہم پر بھیجا ہے اور اپنے کلام کو آج رات ثابت کر رہا ہے، جس کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرے گا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، اور دیکھیں اس نے کیا کیا۔ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ ہر زمانے کے لیے کیا وہ پورا ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ کرے گا، کیونکہ وہ رحم میں غنی ہے۔ اس لیے کلام کے مطابق وہ جو وعدہ کرتا ہے ہمیشہ اپنے رحم کے وسیلے پورا کرتا ہے۔ اسے خدا ہوتے ہوئے ہمیشہ یہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے، اور اس کا کلام ہمیشہ اپنے موسم میں پورا ہوتا ہے۔ اس کا بیج جو اس نے زمین میں بویا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے کلام میں رکھتا ہے، اور یہی بیج ہے، اور ہر بار جب وہ زمانہ آتا ہے تو وہ بیج پک جاتا ہے اور پھر اصلاح ہوتی ہے، اور اس کا اس نے وعدہ کیا ہے اور یہ پورا ہوتا ہے۔ اب ہم ان باتوں کے لائق نہیں تھے، ہم خدا کی برکات کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ہم نے قائن والی غلطی کی۔ قائن نے خوبصورت مذبح بنایا اور خوبصورت چرچ بنایا اور اچھے اچھے پھول سجائے، اور سوچا کہ بالکل یہی چیز تھی۔ وہ سیب یا ناشپاتی تھی یا انار تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، یا ایسی ہی کوئی چیز اس کے والدین نے باغ عدن میں کھائی تھی، اور وہ باہر نکال دیے گئے تھے، اور پس اس نے ایسی قربانی چڑھائی اور خدا نے رد کر دی۔ لیکن ایمان سے ہابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزارنی، اور آج بائبل یہودا کے خط میں کہتی ہے کہ وہ قائن کی راہ پر چل پڑے اور کورح کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ دیکھیں قائن کی راہ پر چلے، مذہبیں بنائے، چرچ بلڈنگز بنائیں اور تنظیمیں بنائیں، اور دوسروں سے بڑھ کر ممبر بنائے اور پھول سجائے اور بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے آئے، یعنی اچھلنا کودنا اور ہاتھ ملانا اور مختلف بپتسمے اور غیر زبانیں اور فرش پر دوڑنا اور رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا۔ یہ درست ہے، اور اس حقیقی سچائی سے ہٹ گئے جس کی منادی کرنی تھی، اور اسے رد کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ غور کریں ہم کیسی گڑبڑ میں ہیں، دھیان دیں۔ اور بائبل کہتی ہے اور وہ بلام کی چال چلے اور کورے کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ مخالفت کر کے ہلاک ہو گئے۔ کورہ نے کیا مخالفت کی تھی؟ دیکھ تو کیا سوچتا ہے کہ کیا تو ہی ایک مقدس آدمی ہے؟ دیکھ ہم سب خدا کے پاک لوگ ہیں،
پوری کلیسیا ایک جیسی ہے، ہم سب کو مل کر رہنا چاہیے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ہم سچ مچ اس لائق ہیں، ہم بھی ایسے ہیں، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اس نے ہمیں اس گڑبڑ سے پہلے کھینچ لیا ہے، اور آئیں نشانے سے پہلے یہ دیکھ لیں، وہ رحم کرنے میں غنی ہے اور اس نے ہمارے پاس واپس الہی شفا کی بیداری بھیجی ہے، اور خدا کی قوت واپس آ رہی ہے۔ تاریخ کے مطابق کوئی بھی بیداری 3 سال سے زیادہ نہیں چلی، لیکن یہ بیداری پچھلے 15 سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جلتی ہوئی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ کیا ہم اس کے لائق ہیں؟ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کی تمنا کی ہے یا ہم اس کے لائق ہیں۔ تھوڑا سوچیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ کی ایک بہن کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو ٹھیک یہاں فینکس میں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے اسے جانتے ہیں۔ وہ مسز ہیٹی والڈروپ ہے۔ اسے دل کا کینسر تھا اور وہ یہاں دعائیہ قطار میں تھی جب میں اور بائیمور تقریباً 15 یا 18 برس پہلے یہاں پہلی مرتبہ آئے تھے، اور وہ دل کے کینسر میں مر رہی تھی اور اسے پہلے ہی مر جانا تھا، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اس نے اپنی قوت اس پر نازل کی اور اس کی زندگی بچا لی، اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ کانگریس مین اپشا ایک عظیم آدمی ہے۔ میرا خیال ہے وہ بیپٹسٹ کا صدر یا کچھ اور تھا، اور ایک مرتبہ ساؤدرن بیپٹسٹ کنونشن کا وائس صدر یا کچھ اور تھا۔ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ وہ جو کچھ جانتا تھا اس نے وہ سب کر لیا تھا۔ وہ ہر ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ نیچے جھک گیا۔ خادموں نے اس کے لیے دعا کی۔ اسے مسح کرنے کے لیے مختلف خدام مختلف جگہوں پر تقریباً 1 گیلن تیل اس پر انڈیل چکے تھے۔ ایک رات لاس اینجلس کیلیفورنیا میں وہ پلپٹ پر آ گیا۔ اس نے وہاں ویل چیئرز کا ڈھیر دیکھا جو 2 یا 3 گنا ان لوگوں سے زیادہ تھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور سب درمیانی راستے میں اوپر نیچے آگے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور وہاں چارپائی پر ایک چھوٹی سیاہ فام نیگرو بچی پڑی ہوئی تھی، اور اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور میرا بھائی دعائیہ قطار کو اوپر لا رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اور جانتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور میں نے ایک ڈاکٹر کو منہ پر ایک موٹا شیشہ لگائے ایک نیگرو لڑکی کا آپریشن کرتے دیکھا۔ اس کے گلے کا آپریشن تھا اور اسے فالج ہو گیا، اور میں نے چاروں طرف دیکھا اور میں نے سوچا یہ بچی کہاں ہے؟ میں اسے دیکھ نہ سکا، اور تھوڑی دیر بعد وہاں اس پیاری چھوٹی بچی کے لیے کوئی امید نہ تھی جو 7 یا 8 سال کی تھی، اور اب باقی زندگی اس نے فالج کے ساتھ گزارنی تھی، اور وہاں اس کی ماں اپنے گھٹنوں کے بل دعا کر رہی تھی۔ پھر میں نے کہا اس چھوٹی لڑکی کا ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے اور باقی سب کچھ بھی بتا دیا۔ ماں نے کہا یہ سچ ہے جناب۔ پھر وہ بچی کو پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ انتظامیہ نے اسے یہ کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے خاموش کروایا تو میں نے سوچا خیر ہم اس کے لیے دعا کا وقت نکال لیں گے، بس تھوڑی دیر میں۔ شاید جو لوگ اس رات وہاں تھے آج یہاں موجود ہیں، اور میں سامعین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا وہ چھوٹی لڑکی ایک چھوٹے راستے پر جا رہی ہے، اس کی باہوں میں گڑیا ہے اور وہ اس گڑیا کو جلا رہی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی فالج میں پڑی رہے گی۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اس نے رویا کے وسیلے اپنے پاک روح کو بھیج دیا، اور وہ چھوٹی لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور وہ درمیانی راستے سے خدا کی تعریف کرتے ہوئی چلی گئی۔ اور وہاں پیچھے ایک بوڑھا آدمی کانگریس مین اپشو بیٹھا ہوا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے اس کی گواہی سے واقف ہیں۔ وہ ایک اچھا آدمی تھا، اپنی زندگی میں پوری کوشش کر چکا تھا، اور 66 سالوں سے ویل چیئر پہ تھا اور پلنگ سے لگ چکا تھا۔ بغل میں بیساکھی لیے ہوئے وہ چلتا تھا، اور کبھی بھی نارمل آدمی کی طرح نہیں چلا تھا، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور یکا یک
مجھے ایک رویا دکھائی دی۔ اس میں وہ سامعین میں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ ایک تندرست آدمی کی طرح چل رہا تھا۔ میں نہیں جان سکا یہ کون سا آدمی تھا۔ میں نے کہا، یہاں پیچھے ایک عظیم آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو وہ چارے والی گاڑی سے گر گیا تھا اور اس کی کمر پر چوٹ لگی تھی۔ انہوں نے فرش پر چھید کر دیے تھے تاکہ لوگوں کے قدموں کی تھرتھراہٹ سے اس کی کمر کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے کہا، وہ عظیم آدمی بن گیا اور وہ ترقی کرتا گیا اور وہ وائٹ ہاؤس کے عظیم لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ اور پھر کسی آدمی نے آ کر مجھے بتایا اور کہا، یہ تو کانگریس مین اپشو ہے، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سنا ہے؟ میں نے کہا، میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ اور پس وہ مائک کو تھوڑا سا پیچھے لے گیا اور وہاں لوگ آگے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اور رویا میں دیکھا ایک بوڑھا کانگریس مین میری طرف چلتا ہوا آ رہا ہے، جیسے کوئی مکمل طور پر نارمل آدمی چلتا ہے۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے اسے ویل چیئر سے اٹھا دیا اور وہ مرتے دم تک بیساکھیوں کے بغیر چلتا رہا۔ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ جب ڈاکٹر فیل ہو گئے، جب سائنس فیل ہو گئی، جب ہر چیز فیل ہو گئی، تو کانگریس مین اپ شو کے لیے خدا رحم کرنے میں غنی تھا۔ میں اپنے بارے میں اسی طرح سوچتا ہوں جیسے کوئی بڑا لڑکا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ لوگ مجھے آج عورتوں سے نفرت کرنے والا کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے عورتوں کی بہت زیادہ بد اخلاقی دیکھی اور مجھے ان سے نفرت ہو گئی، اور اب میں نفرت نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں ان میں اچھی خواتین بھی ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے عورت کتنی بد اخلاق اور کتنی بری تھی، اور میں نے سوچا تھا، میرے خدایا، جہاں لوگ ہوں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور نہ ہی اب میں پڑھوں گا، اور میں وہاں ایک چھوٹا لڑکا ہوتے ہوئے بغیر شرٹ پہنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے کوٹ میں پن لگی ہوئی تھی، سیفٹی پن سے بند کیا ہوا تھا، اور گرمی بہت زیادہ تھی۔ اور ٹیچر نے کہا، ولیم، کیا تمہیں اس کوٹ میں گرمی نہیں لگ رہی؟ میں نے کہا، نہیں محترمہ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اور اس نے مجھے چولہے کے پاس بٹھا کر مزید لکڑیاں اس میں ڈال دی، اور مجھے ایسا لگا کہ گرمی سے جل جاؤں گا، اور اس پورے موسم میں میرے پاس شرٹ نہیں تھی، اور میں نے سوچا تھا، کاش مجھے کبھی اتنے پیسے مل جائیں کہ میں 30 کی رائفل خرید سکوں، تو پھر میں مغرب کی طرف نکل جاؤں گا اور وہاں شکار کیا کروں گا اور باقی زندگی وہیں گزار دوں گا۔ میں لوگوں سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا، اکیلا رہنا چاہتا تھا، کیونکہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اور پھر ہر بار جب میں شہر جاتا تھا تو سڑک پر جاتے ہوئے ہر کسی سے بات کرنا چاہتا تھا جسے دیکھتا تھا کہ میرے جاننے والا ہے۔ میں کہتا تھا، ہیلو جان، جم، تم کیسے ہو؟ او ہیلو۔ دیکھیں، وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے اور میرے باپ کی وجہ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ شراب بناتا تھا اور میں ایسا نہیں تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ میں اس طرح کی زندگی گزاروں۔ لیکن اب کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، میری دیواریں بہترین بندوقوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میں سوچتا ہوں میرے پاس گندے پرانے کپڑے تھے اور آج میرے پاس 2-3 اچھے سوٹ ہیں، اور دوست نہیں تھے۔ مجھے جنگل میں چھپنے کی ضرورت تھی کہ میں لوگوں سے الگ رہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ میری شخصیت کی وجہ سے ہے یا کیا یہ میری تعلیم کی وجہ سے ہے؟ نہیں، خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے مجھے ایسی حالت میں دیکھا اور مجھے بچا لیا۔ مجھے یاد ہے مجھے اندھے آدمی کی طرح ہاتھ پکڑ کر چلنا پڑتا تھا۔ مجھے نظر نہیں آتا تھا، میرے سامنے ہر چیز دھندلی تھی اور میں ساری زندگی اندھا ہی رہتا۔ لیکن خدا رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے میری نظر کو بحال کر دیا۔ اب میں 55 سال کا بوڑھا ہوں اور پھر بھی میری نظر ٹھیک ہے۔ اب میں بس یہی بات کہہ سکتا ہوں، خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ چرچ میں شفا نہیں ہوتی تھی، یہ موجود تھی، لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے الہی شفا کی نعمت بھیجی۔ وہ پاک روح ہے جو ہمارے درمیان نشانوں کے وسیلے کلام کو ثابت کر رہا ہے۔ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔
میرے پاس نوٹس کے 2 یا 3 مزید صفحات موجود ہیں، لیکن میں ان کو لینے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے تقریباً دعائیہ قطار کا وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ آج رات یہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شاید کبھی نہ اٹھ پائیں، یہ شاید اسی پر رہیں۔ ان میں کچھ مختلف طریقے کے مفلوج ہیں، یہ یہاں سے کبھی نہیں اٹھ سکتے، ان کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ سکیں، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اس نے کفارہ مہیا کیا ہے۔ اسے رد مت کریں، اسے قبول کریں۔ یہاں ایسے شخص موجود ہیں جو دل کے مرض میں مبتلا ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں جنہیں کینسر ہے اور ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اس دنیا میں نا امید اور مایوس ہیں، لیکن خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، اس نے اپنے پاک روح کو ہمارے درمیان بھیجا ہے جو اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں؟ بلکہ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ آمین۔ اب وہی ایک شخصیت ہے اور وہی خداوند یسوع ہے۔ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ وہ کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ اسی طرح رحم کرنے میں غنی ہے جس طرح لہو بہنے والی عورت کو شفا دی تھی اور وہ بھیڑ میں گھس گئی۔ اس کے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے، اس کا خون جاری تھا، وہ مر رہی تھی اور اس نے ماسٹر کی پوشاک چھو لی۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، وہ گھوما اور اس کی حالت بتا دی اور وہ اپنے خون بہنے کی بیماری سے شفا پا گئی۔ ایک دن ایک کسبی ایک کنویں پر گئی تاکہ تھوڑا پانی لے آئے۔ اس کے لیے کوئی امید نہیں تھی، وہ لڑکیوں اور باقی لوگوں سے خارج کر دی گئی تھی کیونکہ اس کی زندگی اچھی نہیں تھی، اور اس نے سوچا اب کوشش کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، مجھے نکال دیا گیا ہے اور میرے لیے باقی کچھ نہیں بچا ہے۔ لیکن اس نے وہاں کنویں پر کسی کو کھڑے یا بیٹھے ہوئے دیکھا، اور جو آدمی وہاں بیٹھا تھا اس نے جو اس نے کیا تھا سب بتا دیا۔ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ وہی خدا آج رات بھی ویسے ہی رحم کرنے میں غنی ہے جیسے وہ ان دنوں میں کیا کرتا تھا۔ خدا رحیم ہے۔ ٹیپ پر خالی جگہ ایڈیٹر۔ میرا خیال ہے ہم نے یہاں 200 دعائیہ کارڈ تقسیم کیے ہیں اور ہم نے یہاں 200 لوگوں کو بلایا ہے۔ اب ہم انہیں بلانے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ قطار میں آ جائیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دعا کریں۔ یہاں کچھ نئے لوگ بھی موجود ہیں۔ ساری توہم پرستی سے بھاگیں۔ یہ توہم پرستی نہیں ہے، یہ خدا کے وعدے کا اظہار ہے۔ یہ آپ کے دیکھنے پر منحصر ہے۔ کسی انسان میں یہ خاصیت نہیں ہے، کسی انسان میں یہ قوت نہیں ہے، لیکن بلیورز ہوتے ہوئے ہمیں یہ اختیار ہے۔ قوت نہیں بلکہ اختیار ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کسی نے مجھ سے پوچھا اور کہا، بھائی برینم کیا خیال ہے، آپ کو یہ کام کرنے کے لیے قوت ملی ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے بلکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، اور ہر بلیور کے پاس یہ ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں آپ ہیں، لیکن اگر آپ اسے قبول کریں گے تو یہ آپ کے لیے کثرت سے ہوگا کیونکہ خدا رحم میں غنی ہے۔ ایک پولیس والے کو لیں جو دبلا پتلا ہوتا ہے اور اپنے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے سڑک پر کھڑا ہوتا ہے۔ ٹوپی کی وجہ سے اس کے کان نیچے کی طرف جھکے ہوتے ہیں اور وہ سڑک کے درمیان آتا ہے جہاں ایک کار 50 میل فی گھنٹہ کے حساب سے آتی ہے اور اس میں 300 ہارس پاور کی موٹر لگی ہوتی ہے۔ اس سپاہی میں اتنی قوت بھی نہیں کہ ایک سائیکل کو روک سکے، یہ سچ ہے، لیکن بس اس کے سیٹی بجانے اور ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، پھر دیکھیں کیسے بریک لگتی ہے۔ اس میں طاقت نہیں ہے لیکن اس کے پاس اختیار ہے۔ سارا شہر اس کے پیچھے ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت آتی ہے تو مجھے فکر نہیں وہ کس حالت میں ہے، اس کے وعدے کے مطابق آپ کے پاس خدا کا دیا ہوا اختیار ہے اور وہ غنی ہے، اور اس نے کثرت سے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر تم اس پہاڑ سے کہو ہٹ جا اور اپنے دل میں شک نہ کرو بلکہ ایمان رکھو کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ہو جائے گا، تو جو کچھ آپ نے کہا ہے
وہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس قوت نہیں لیکن آپ کے پاس اختیار ہے۔ یاد رکھیں اس نے مجھ سے کہا تھا تم لوگوں کے دلوں کے بید بتا دو گے، کیونکہ وہ کیا فینکس کے بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہے؟ اس نے یہ وعدہ کیا تھا وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں کچھ ہیں جن کے پاس دعائیا کارڈ نہیں ہیں۔ یہاں کتنے بیمار ہیں جن کے پاس دعائیا کارڈ نہیں ہیں؟ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اختیار نہیں بلکہ قوت نہیں ہے لیکن کلام کا اختیار ہے، جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ یسوع نے لوکا 17:30 میں اپنی آمد سے پہلے کا وعدہ کیا ہے، جیسے موسیٰ کے بلکہ نوح کے دنوں میں ہوا تھا، جب وہ کھاتے پیتے اور بیاہ کر رہے تھے، اور اس دن تک نہ جانا جب تک نوح کشتی میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا پھر ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا جیسا لوط کے دنوں میں تھا، اور اس نے کہا ویسا ہی ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دنوں میں ہوگا، جب ابن آدم آخری دنوں میں ظاہر ہوگا۔ اب دیکھیں وہ یعنی ابن آدم کیسے اپنے آپ کو اس شخصی فرشتے سے ظاہر کرتا ہے جو کہ ابن آدم تھا۔ یقیناً ابراہیم نے اسے الہیم کہا، وہ ابن آدم تھا، اور غیر قوم دنیا کو بسم کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اس نے یہ کیسے کیا؟ ایک ایماندار کے لیے اور بناوٹی ایماندار کے لیے اس نے منادی کے لیے 2 مناد بھیجے، لیکن حقیقی ایماندار کے لیے وہ خیمے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا ابراہیم، وہ کچھ دن پہلے تک ابرام تھا لیکن اب وہ ابراہیم تھا۔ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ کہا وہ آپ کے پیچھے خیمے میں ہے۔ کہا میں اپنا وعدہ تیرے ساتھ پورا کرنے جا رہا ہوں اور میں پھر تیرے پاس آؤں گا۔ ابراہیم 100 سال کا تھا اور سارہ 90 سال کی تھی، لیکن خدا رحم کرنے میں غنی اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بچہ پیدا ہوا، کیونکہ خدا رحم سے بھرا ہوا ہے اور رحم کرتا ہے، وہ رحم میں غنی ہے اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ غور کریں، اس کی پیٹھ خیمے کی طرف تھی۔ سارہ ہنسی اور کہا یہ باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں بوڑھی ہوں، مجھے وہ تسکین اپنے شوہر سے کیسے مل سکتی ہے جو ایک جوان شادی شدہ عورت کو ملتی ہے، اور وہ 100 سال بوڑھا ہے۔ ہمارا جنسی تعلق تو کئی برسوں سے ختم ہو چکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس پر ہنسی، اور اس فرشتے نے یا ابن آدم نے جس کی پیٹھ خیمے کی طرف تھی کہا سارہ یہ کہہ کر کیوں ہنسی ہے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیا تھا؟ یسوع نے مقدس لوکا 17:30 میں کہا تھا کہ جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا بالکل اسی طرح غیر قوم دنیا کے جلنے سے پہلے ہوگا۔ اس نے کہا ابن آدم ان دنوں سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ اس نے وہی وعدہ کیا جو ملاکی 4 نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ایک پیغام آئے گا اور لوگوں کو حقیقی پینتیکوسٹل پیغام کی طرف دوبارہ بحال کرے گا، اور وہی برکت ہوگی جو ان دنوں میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2 پروں والا عقاب ہے جو پرانے اور نئے عہد نامہ کے وعدوں کو ایک ساتھ ہلا رہا ہے، جن کا خدا نے بائبل میں وعدہ کیا ہے۔ وہ ان وعدوں کو پورا کرے گا۔ آمین۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے، وہ اپنے لوگوں کو اس تنظیمی نظام میں نہیں جانے دے گا۔ یہ نظام دنیا کی چیزوں سے مالا مال ہے۔ یہ لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے، لیکن وہ بچ نکلنے کی راہ بنائے گا۔ اے لوگو، اس بات پر یقین کرو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔ خدا رحم میں غنی ہے۔ خدا کا رحم ہی وہ چیز ہے جس کی میں آرزو کرتا ہوں، نہ اس کی راست بازی، نہ اس کی شریعت، بلکہ میں اس کا رحم مانگتا ہوں۔ خدا کا رحم مجھ پر رہے۔ ہم سب کی یہی تمنا ہے۔ میں نے دیکھا تھا اور وہاں ایک عورت کرسیوں کی آخری قطار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خاتون، کیا آپ کے پاس دعائیا کارڈ ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بہت پریشان تھیں، کیا آپ نہیں تھی؟ واقعی پریشان تھیں، اور آپ کی آنکھیں بہت خراب ہو چکی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے۔ اب کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اس پر ایمان رکھتی ہیں؟ اب آپ کے پاس
دعائیا کارڈ نہیں ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، دیکھیں یہ خدا کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے۔ یہاں سامنے ایک ننھا منا بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسی حالت میں یہاں موجود ہے، وہ اپنا بدن پھولنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ تکلیف اسے حال ہی میں ہوئی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جناب یہ درست ہے۔ آپ کو نہیں معلوم یہ کیا ہے، آپ اس سے خوفزدہ ہیں، یہ سچ ہے اور یہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا آپ کے پاس دعائیا کارڈ ہے؟ آپ کو دعائیا کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ بھائی بہنوں، خدا پر ایمان رکھیں، اس پر شک مت کریں، اس کا یقین کریں، یہ درست ہے۔ یہاں ایک آدمی ہے جو سلیٹی سوٹ پر چشمہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ جناب ادھر دیکھیں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ آپ کو ہرنیاں ہیں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں خدا ہرنیوں سے شفا دے سکتا ہے اور آپ کو تندرست کر سکتا ہے؟ ٹھیک کرسیوں کے اختتام پر بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ایمان رکھیں کہ خدا ہرنیوں سے شفا دے سکتا ہے اور اگر آپ اسے قبول کریں تو خدا یہ کرے گا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ایمان رکھیں تو آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رحم ہو۔ جی ہاں جناب، یہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے بدن کی ناقص گردش کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اگر وہ ایمان رکھے گی تو خدا اسے تندرست کر دے گا، بس اسے ایمان رکھنا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ محروم رہ جائے گی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ رحم ہو، میری یہ دعا ہے۔ میں اس کمزور عورت کو دیکھ سکتا ہوں، یہ مسز ریلے ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں خدا کمزور گردش سے شفا دے سکتا ہے؟ اگر آپ ایمان رکھتی ہیں تو اسے قبول کریں۔ آمین۔ بس ایمان رکھیں، خدا بھلا ہے۔ کیا وہ بھلا نہیں ہے سٹیلا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ میں نے اس خاتون کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن خدا خود رحیم ہے۔ یہاں ایک دوسری عورت ٹھیک وہاں بیٹھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک پیچھے، اور مجھے دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح وہ بھی ٹھیک ناقص گردش میں مبتلا ہے۔ میں نے اس عورت کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی پریشانی تھی۔ میری طرف دیکھیں، کیا آپ میرا یقین کرتی ہیں کہ میں خدا کا نبی یا خادم ہوں؟ آپ دل کی مریض بھی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے وہ دکھا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اور آج رات اس عمارت میں موجود ہے۔ خدا اپنے رحم میں غنی ہے۔ آمین۔ یہاں پر جتنے بھی گناہ گار اور گمراہ ہیں، کیا وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں، اے خدا تو جو رحم کرنے میں غنی ہے، مجھ پر رحم کر؟ آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر آپ ایمان رکھیں تو اس کی یہ تمنا ہے، آپ ابھی رحم حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ برگشتہ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا اپنے رحم میں غنی ہے۔ کیا آپ یقیناً آپ بے حسی کی حالت میں ابھی تک اتنے نہیں گئے ہیں کہ آپ ٹھیک اس وقت کے وعدے کو دیکھ نہ سکیں؟ یقیناً آپ ابھی تک تنظیموں اور باقی چیزوں میں اتنے نہیں بندھے ہیں کہ آپ ٹھیک اس وقت کے وعدے کو دیکھ نہ سکیں۔ خدا رحیم ہے۔ آپ جو بھی تھے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب میں کچھ دیر میں آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو ایک راستہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ اچھے فل گوسپل چرچ میں جائیں اور کرسچن بپتسمہ لیں تاکہ خدا آپ کو پاک روح عطا کرے۔ کیا کوئی اور ہے جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو اور کہے، میں چاہتا ہوں مجھے بھی دعا میں یاد رکھا جائے؟ اے خدا اپنے رحم میں مجھے بھی یاد رکھ، میں ویسے نہیں جیا جیسے مجھے جینا چاہیے تھا۔ کاش خدا آپ کو برکت دے خاتون، اور خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ یہ درست ہے۔ اے خدا تو جو رحم میں غنی ہے، مجھ پر رحم کر۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہن، کیا اور کوئی؟ کتنے اور یہاں کہہ سکتے ہیں میں کھڑا ہوں گا تاکہ خدا کو معلوم ہو کہ میں بھی رحم کا طلبگار ہوں۔ میں نے اچھی زندگی نہیں گزاری، میں کبھی ایسے اور کبھی ویسے جیا، میں اوپر نیچے ہوتا رہا، لیکن اب میں تیرا رحم چاہتا ہوں۔ بھائی خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور کہہ رہا ہے،
خدا رحم میں غنی ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ بہن، خدا آپ کو برکت دے۔ بہن، یہ درست ہے، خدا رحم میں غنی ہے، خدا آپ کو بھی برکت دے۔ وہاں پیچھے، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، بس اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی برینم اس سے کیا بھلا ہوگا؟ یقیناً کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل سے سچے ہیں تو پھر خدا رحم کرنے میں غنی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا اپنے رحم میں غنی ہے۔ اے خدا ہم پر رحم کر۔ اب آپ میں کتنے یہاں ہیں جن کے پاس دعائیا کارڈ ہیں؟ وہ کیا تھے؟ اے اور بی۔ کیا یہ نہیں تھے؟ اے اور بی۔ وہ تمام لوگ جن کے پاس دعائیا کارڈ اے ہے وہ اس طرف کھڑے ہو جائیں اور دعائیا کارڈ بی والے ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ میرا خیال ہے یہاں کچھ خادم ہیں جو میری مدد کریں گے۔ اگر وہ یہاں آئیں اور اوپر آنا چاہتے ہیں تو مجھے ان کے تعاون سے خوشی ہوگی، کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ دعا کر کے خوشی ہوگی۔ بائبل یہ کہتی ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ جی ہاں جناب، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے اور نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ کیا ہم نے یہ کیا ہے؟ بلکہ خدا کے رحم کے وسیلے کیا ہے، اپنے آپ نہیں۔ خدا جو رحم کرنے میں غنی ہے اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ خدایا، اب اگر آپ ویل چیئرز کو سامنے لانا چاہیں تو ہم ٹھیک یہاں سامنے ہی ان کے لیے دعا کر دیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ راستے میں انہیں ادھر ادھر کھینچتے رہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ان سب کو یہیں آنے دیں۔ ہم یقیناً ان میں سے ہر ایک کے لیے دعا کریں گے۔ خدا اپنے رحم میں غنی ہے۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا بھائی براؤن آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ ایک بھائی کہتا ہے وہ کل آ رہا ہے۔ ایڈیٹر، کل آ رہا ہے؟ مجھے امید تھی کہ وہ یہیں ہوگا۔ بھائی اوٹلو کہاں ہے؟ بھائی فلر کہاں ہے؟ یہی کچھ لوگ تھے جب میں یہاں پہلی بار آیا تو میرے ساتھ تھے۔ آئیں پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کو پرانے طرز کی دعائیا قطاریں یاد ہوں گی جب ہم اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک میں کمزور نہیں ہو جاتا تھا اور آپ دونوں طرف سے مجھے پکڑ لیتے تھے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ان ابتدائی عبادات میں تھے؟ یہاں دیکھیں، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع نے مجھ سے کہا تھا اگر تو مخلص رہے گا تو یہ سب کام ہوں گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہم ان دنوں میں ایسے نہیں تھے، لیکن یہ ہوا کیونکہ خدا رحم میں غنی ہے اور اپنے وعدے میں سچا ہے۔ آمین۔ چھوڑنے کی کوشش بھی کروں تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہاللیلویہ۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ آمین۔ میرے خدایا، یہاں لگ بھگ ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں آگ لگ گئی ہے، وہی آگ جو پینتیکوست کے دن آئی تھی، جس نے انہیں پاک کیا اور وہ پاک ہو گئے۔ اب وہ میرے دل میں جل رہی ہے۔ اس کے نام کو جلال ملے۔ میں بہت خوش ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں کم بخت، دکھی اور ایک غریب بدنصیب اندھا تھا۔ میں ایسا تھا اور اب اس کے فضل سے، اس کے رحم کی کثرت سے میں خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہوں۔ آمین۔ اس کے احکام کتنے خوبصورت ہیں۔ میرے بھائی، آپ بیساکھی پر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہیں کھڑے رہیں۔ ہم وہیں آپ کے لیے دعا کرنے آ رہے ہیں۔ اور اب اے اور بی دعائیا کارڈ والے اس دوسری طرف قطار بنا لیں اور ہم ان کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ خادم بھائیو، کیا آپ واقعی بیماروں پر ہاتھ رکھنے پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو آپ یہاں پلیٹ فارم پر میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے۔ اب آپ کی باری ہے۔ جو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں خدا کی حضوری پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ اب پاک روح ہے جو ہمارے درمیان کھڑا ہوا ہے اور ٹھیک وہی کام کر رہا ہے جس کا وعدہ اس نے کیا تھا کہ وہ کرے گا۔ اگر مجھ میں شفا دینے کی قوت ہوتی تو میں ضرور دیتا۔ اگر میرے پاس آپ کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو میں ضرور ٹھیک کرتا۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے خدا نے ایک چھوٹی سی نعمت دی ہے۔ میں ایک اچھا مناد نہیں ہوں۔ میرے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے جو ایک اچھے مناد کے لیے ہونی چاہیے، جیسے آج کل کے مناد ہیں، اور تجربات میں تھیالوجیکل
تجربہ ہونا چاہیے اور کوئی ڈاکٹر کی ڈگری ہونی چاہیے اور وغیرہ وغیرہ۔ میں اس لائق نہیں ہو سکتا، لیکن خدا میرے دل کو جانتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے آپ اچھے آدمی ہیں مسٹر برینم، لیکن آپ کی سنجیدگی غلط ہے، آپ اس کی مرضی سے باہر ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ آخر میں مجرم ٹھہرائے جائیں گے؟ اور میں نے کہا، دیکھیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بحث کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، آپ جو مرضی کہیں۔ اگر میں غلطی پر ہوں، جبکہ میں ایمان رکھتا ہوں میں غلطی پر نہیں ہوں، لیکن اگر میں غلط ہوتا اور مجھے ٹھیک اب معلوم ہو جاتا کہ میں مزید 100 سال جینے جا رہا ہوں اور وہ مجھے اس راہ کے اختتام پر مجرم ٹھہرائے گا اور مجھ سے کہے گا، ولیم برینم تم میرے فردوس میں آنے کے لائق نہیں ہو، اس لیے تم باہر تاریکی میں چلے جاؤ، تو کیا آپ جانتے ہیں میں پھر بھی تاحیات اس کی خدمت کرتا رہتا جب تک میں ختم نہ ہو جاتا، کیونکہ میں نے غیر مستحق ہوتے ہوئے اس سے اتنی برکتیں حاصل کی ہیں کہ وہ اب میرے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے۔ آج میں جو کچھ ہوں اس کی بدولت ہوں، جو کچھ کرتا ہوں اور جو کچھ بھی بنوں گا، میں سب کچھ اس کے رحم اور فضل کے وسیلے ہوں۔ میں تو دکھی، بدبخت، غریب اور اندھا تھا، لیکن رحم سے اس نے مجھے چنگا کر دیا اور اب میں مضبوط اور صحت مند ہوں۔ یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہوا ہے۔ میری نظر ٹھیک ہے، میرے پاس کھانے پینے اور جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ موجود ہے۔ اس نے میری ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ کیا ہے، میری خواہشیں نہیں۔ اور اگر اس دن مجھے نکال دیا جائے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں نہیں جان سکتا کہ میں کہاں جاؤں گا، لیکن اگر میں جان جاتا کہ میں غلط ہوں اور خدا نے مجھ غلط کو چن لیا ہے، تو میں غلط ہی رہنا پسند کروں گا، کیونکہ میں تو بس اس کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس کی مرضی پوری ہو۔ اب یہ بہت بڑا بیان ہے اور میں امید کرتا ہوں جس روح میں نے یہ بات کہی ہے آپ سمجھ گئے ہیں۔ دیکھیں، میں اس کی مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کئی بار میں اس سے کوئی چیز مانگتا ہوں اور وہ اپنا سر ہلا کر نہ کر دیتا ہے، تو بھی میں اتنا ہی خوش ہوتا ہوں جب وہ ہاں کرتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اس سے یہ کہنا چاہیے، تیری مرضی پوری ہو۔ اگر یہی اس کی مرضی ہے تو یہ میرے لیے اس کی ہاں سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس سے سچا پیار کرتے ہیں۔ آمین۔ اب میں اس کی باتیں کر رہا ہوں، میں اب رک نہیں سکتا۔ وہ بالکل حقیقی ہے، وہ میرے لیے بالکل حقیقی ہے۔ دوستو، میرے لیے وہ سب کچھ ہے اور سب کچھ وہی رہے گا، اور میری ساری امید یسوع مسیح اور اس کا کلام ہے۔ آج رات میں پاک روح کی گواہی کا شکر گزار ہوں اس کلام کے لیے۔ میں جانتا ہوں اور ہو سکتا ہے اس بات پر کچھ لوگ متفق نہ ہوں، لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، میں اس میسج کا پابند ہوں۔ ایک نشان اس سے پہلے ظاہر ہوا، اور خدا نشان اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ دکھائے کہ میں خدا ہوں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے، اور آواز ہمیشہ نشان کی پیروی کرتی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ یسوع نشان اور عجیب کاموں کے ساتھ آیا۔ جب وہ نشان اور عجیب کام دکھا رہا تھا تو وہ ایک عظیم آدمی تھا، لیکن جب اس نے بیٹھ کر میسج دینا شروع کیا، میں اور میرا باپ ایک ہیں، او میرے خدایا، پھر ان کے لیے وہ غلط ہو گیا۔ سمجھے؟ آواز نے نشان کا تعاقب کیا۔ موسیٰ کو 2 نشان دیے گئے تھے اور ہر نشان کی ایک آواز تھی۔ یہ درست ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے کہیں یہ پیغام دیا تھا، نشان کی آواز۔ نشان کی ایک آواز ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عجیب سی الگ خدمت کے ساتھ آتا ہے تو وہ بائبل کے مطابق سچا ہے، اور وہ آدمی پھر بھی پرانی تنظیمی تعلیم سے جڑا رہتا ہے تو اسے بھول جائیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ خدا اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ یہ تو سڑا ہوا من ہے جس کو دیمک لگ چکی ہے، یا اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں، یا آپ جو بھی اس 40-50 سال پرانے من کو کہنا چاہیے کہہ سکتے ہیں۔
اور آج بھی اس من کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت سال پہلے گرا تھا۔ جب بنی اسرائیل اپنے سفر پر تھے تو ہر رات تازہ من گرتا تھا۔ یہ ٹھیک بات ہے، آپ اسے محفوظ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم کسی گزرے ہوئے زمانے میں نہیں رہتے ہیں، ہم تازہ من، ہم نیا آسمانی من اپنے سفر میں کھاتے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ آئیں اب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند خدا تیری حضوری اور تو بالکل حقیقی ہے۔ خداوند میں تیرے رحم کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہم نے تجھے بہت کام کرتے دیکھا ہے، ہم نے تجھے زبانوں میں بولتے سنا ہے اور دیکھا ہے۔ تو اپنے لوگوں میں ہو کر ترجمہ کرتا ہے۔ اے خدا، بیماروں کو تندرست اور اندھوں کو بینا ہوتے دیکھا ہے۔ لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، بہرے سنتے ہیں۔ تو عظیم قادر مطلق خدا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ تو نے آخری دنوں میں ان کاموں کا وعدہ کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں بہت سارے نقل کرنے والے موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہیں سچا خدا موجود ہے اور کہیں سچائی ہے، اور آسمانی باپ، آج رات میں دعا کرتا ہوں کہ ہم خدا کے وسیلے اتنے ہوش میں آ جائیں کہ ہم تجھے دیکھ سکیں کہ تو یہاں ہے۔ اور یہ لوگ جو اس قطار میں ہیں، جب یہ اس میں سے گزرتے ہیں، خداوند ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور تو نے کہا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ یہاں پر خادم کھڑے ہوئے ہیں۔ ان آدمیوں کو دنیا کی بنیاد ڈالنے سے پہلے چنا گیا ہے تاکہ آج یہ جو کچھ ہیں وہ ہوں۔ اس سے پہلے دنیا بنی تو جانتا تھا یہ آج رات یہاں کھڑے ہوں گے کیونکہ تو لامحدود ہے۔ بس اے آسمانی باپ، آج رات ہم دعا کرتے ہیں ان بیماروں کے لیے جو اندھے، لنگڑے، اپاہج اور کینسر کے مریض ہیں، یا کوئی بھی ہے، جب اس قطار سے گزریں تو یہ محسوس کر سکیں کہ وہی خدا جو دل کے بید بتا دیتا ہے انہیں شفا دے گا۔ انہیں بس اپنی شفا کو قبول کرنا ہے۔ بس دیکھیں اور سمجھیں۔ وہ شخص پیتل کے سانپ کی طرف دیکھتا تھا جیسے کہ ایک کاہن پیتل کے ٹکڑے کو دیکھتا رہتا تھا اور کبھی شفا نہیں پاتا تھا کیونکہ اس کے پاس اس بارے میں سمجھ نہیں تھی۔ اور خداوند آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ لوگ نعمت کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید اس سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، تو پھر یہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو خدا کی حضوری کا ثبوت ہے جو یہاں شفا کے لیے موجود ہے۔ اے باپ، یہ بخش دے اور یسوع کے نام میں ایسا ہی ہو، آمین۔ میں چاہتا ہوں کوئی بھی مرد یا عورت یا کوئی بھی یہاں پیانو پر آ جائے اور آ کر اس گیت کو بجائے۔ عظیم طبیب اب قریب ہے، وہ ہمدرد یسوع ہے۔ جہاں کہیں بھی پیانو بجانے والی بہن ہے، یہ بجائے، اب وہ ہے۔ مجھے وہ میری پہلی شفائیہ عبادت یاد ہے جو فورٹ وین انڈیانا میں ہوئی تھی، تو وہاں ایک چھوٹی امیش لڑکی پیانو بجا رہی تھی۔ عظیم طبیب اب قریب ہے، وہ ہمدرد یسوع ہے۔ اور ایک لنگڑا چھوٹا بچہ میرے ساتھ پلیٹ فارم پر لایا گیا، اور جب میں اس بچے کے لیے دعا کر رہا تھا تو وہ باہوں سے اچھل کر پلیٹ فارم سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کی دادی کا رومال نیچے گر گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اور وہ چھوٹی امیش لڑکی جو ابھی تک پینتی کوسٹل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ امیش چرچ سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ پیانو بجا رہی تھی۔ اس کے لمبے بال تھے اور وہ روح میں کھڑی ہو گئی اور غیر زبانوں میں گانا شروع کر دیا، اور وہ گیت بڑی سر میں گایا جا رہا تھا اور پیانو کی سریں خود اوپر نیچے بج رہی تھیں۔ وہ عظیم طبیب اب قریب ہے، یسوع ہمدرد ہے، آمین۔ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب آئیں ہم دعا کریں۔ اب وہ جو باہر ہیں وہ بھی دعا کریں۔ آپ لوگ جو قطار میں آ رہے ہیں، جب ہم آپ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں یسوع نے کہا ہے اگر تم اس پر ایمان رکھو گے تو تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اب آئیں سب گیت گاتے ہیں۔ عظیم طبیب اب قریب ہے، یسوع ہمدردی کر رہا ہے، وہ بولتا ہے۔ جب کہ ہم گا رہے ہیں تو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، دل شادمان ہوں۔ او یسوع کی آواز سنو، فرشتوں کی سب سے میٹھی سر، فانی زبان پر سب سے میٹھا نام، سب سے میٹھا۔ خدا باپ اپنے لوگوں پر اب جنبش کر گائیں، اے یسوع، مبارک یسوع۔ وہ عظیم
اب اگر آپ یہاں چل رہے ہیں تو وہ یہاں موجود ہے۔ میرے الفاظ سنیں یا آپ خود ہی یقین کر لیں، وہ یہاں ہے۔ ہر ایک اور باہر والے لوگ بھی دعا میں جھک جائیں۔ بھائی برینم اور خادم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور بھائی بارڈز گیت گانے میں جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ ایڈیٹر: اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں، اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں، سب کچھ ممکن ہے۔ اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں۔ وہ سب جو ایمان رکھتے ہیں اپنے ہاتھ اس طرح اوپر اٹھائیں اور کہیں میں ایمان رکھتا ہوں۔ جماعت کہتی ہے میں ایمان رکھتا ہوں۔ ایڈیٹر: یہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کر بات کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ آدمی کینسر سے مر رہا ہے اور بیساکھی پر ہے۔ اس دنیا میں خدا کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ نہیں کہ وہ دنیا میں زندہ رہ سکے۔ کینسر اس کے سارے پیٹ میں پھیل چکا ہے اور اگر خدا کا رحم نہ ہوا تو وہ مر جائے گا۔ میری خواہش ہے کہ میں بس ٹیپ پر خالی جگہ ہے۔ ایڈیٹر: کچھ الفاظ حوصلے کے لیے اس شخص سے کہوں۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر اب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بیماری بہت آگے بڑھ چکی ہے، سمجھے؟ اور آپ کے پاس بس ایک موقع ہے اور وہ مسیح میں ہے، سمجھے؟ اور بھائی، آپ اور میں بھی ایک دن مر جاؤں گا، اور اگر یسوع آنے میں دیر کرتا ہے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا اور عدالت کے دن میری آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے۔ اور آج رات آپ جانتے ہیں جیسے ٹیلی ویژن ہے، اور ٹیلی ویژن ہر لمحے کو محفوظ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ آپ ایک انگلی بھی ہلائیں یا کچھ بھی کریں وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، اور ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں، ٹیلی ویژن نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ دیکھیں، اب ٹیلی ویژن تصویر نہیں بناتا، تو یہ چینل ہیں جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں۔ دیکھیں، وہ تصویر نہیں بناتا۔ ٹیلی ویژن اس وقت بھی موجود تھا جب آدم زمین پر تھا۔ جب موسیٰ بحر کلزم سے گزرا تو ٹیلی ویژن وہاں تھا۔ جب ایلیا کوہ کرمل پر گیا تو ٹیلی ویژن وہاں تھا، سمجھے؟ لیکن ان لوگوں نے اسے دریافت اب کیا ہے، سمجھے؟ اور اب چاروں طرف ہے۔ ہر بات اور ہر حرکت جو ہم کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور عدالت کے دن ہمیں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا، اور ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ ایک خادم ہوتے ہوئے جو کچھ بھی میں آپ سے کہتا ہوں اس کا حساب مجھے دینا ہوگا۔ مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ عدالت کے دن مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اب اگر میں آپ کو شفا دے سکتا تو میں دے دیتا، کیونکہ آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، خدا کے پاس نہیں۔ اب میں نیچے آ کر آپ کے لیے اس طرح دعا کروں گا جس طرح میں جانتا ہوں۔ بھائی، دنیا میں میں اس آدمی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہوں میں کروں گا، کیونکہ یہ یہاں اس حالت میں ہے، اور میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ آپ پہلے ہی شفا پا چکے ہیں، کیونکہ یسوع نے کہا تمہارے لیے یہ ہو چکی ہے، سمجھے؟ اس کے مارخانے سے ہمیں شفا ملی۔ اب اگر آپ اپنے دل کی گہرائی سے اسے قبول کر لیں گے تو پھر آپ نہیں مریں گے بلکہ آپ زندہ رہیں گے۔ اب دیکھیں، ہمیں معلوم ہے اب وہ ٹیلی ویژن اس کمرے میں آ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم اسے نہیں دیکھتے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں اسے اس طرح دیکھ نہیں پاتی ہیں، ہمارے حواس اسے پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ٹیوب بنائی گئی ہے، یا یہ جو کچھ بھی ہے یہ کرسٹل ہے جو اسے پکڑ سکتی ہے۔ اسی طرح خدا کی حضوری ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں وہ یہاں ہے۔ یسوع مسیح ایسا ہے۔ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو بس ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے خود کو ظاہر کرتا ہے؟ اور جہاں تک شفا کا تعلق ہے وہ ٹھیک یہاں پر کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے، دیکھیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر ابن خدا یہاں کھڑا ہوا ہے، جو کہ وہ ہے، اور وہ یہاں موجود ہے، اور وہ آپ کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو پہلے ہی یہاں ظاہر کر چکا ہے، سمجھے؟ اور وہ اس وقت یہاں موجود ہے اور بس آپ کو شفا اور صحت دینا چاہتا ہے۔ اور اس خاتون نے مجھے بتایا اور کہا آپ نے برکت مانگی اور نبوت کی یا جو کچھ بھی آپ نے اس کے لیے کیا تاکہ اس کے ہاں بچہ ہو، جب کہ وہ ویل چیئر پر تھی
اور اسے ملا اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اور یہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں اس کے گلے کا آپریشن ہوا اور اس سے وہ مفلوج ہو گئی۔ خیر، ہم نے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اب چھوٹی بہن، میں جانتا ہوں آپ ایک حقیقی کرسچن ہیں۔ کیوں خدا نے آپ کو یہاں بٹھا رکھا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں ایمان رکھتا ہوں ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے ایک سبب ہے کہ ایمان رکھیں۔ آپ ایمان رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آپ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوں۔ دیکھیں، اب غور کریں، ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں، ہم اسے حاصل کر لیں۔ دیکھیں، ہم اسے پانے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اب شروع ہو چکا ہے اور ہم شفا پانے جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور یا جہاں بھی ہیں، آپ بس یاد رکھیں مسیح یہاں موجود ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کیا کوئی یہاں ہے، یا آپ نے میری تصویر یہاں آتے ہوئے دیکھ لی ہے؟ جی ہاں، یہاں تک کہ جو الفاظ یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے بولے تھے وہ آج بھی ٹھیک اس جگہ موجود ہیں۔ لفظ نہیں مرتے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پر سچ ہے؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: خیر، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، روح نے وہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں لے کر زندہ کر دیے۔ جلال ہو، وہ یہاں ہے، وہ خداوند ٹھیک اسی گھڑی یہاں موجود ہے۔ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس نے ہمیں ایسا بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ ٹھوکر کا سبب بھی ہو سکتا ہے، ہم اسے محسوس کریں۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ کوئی تھیولوجیکل اصلاح نہیں، بلکہ اس کے وعدے کا ثبوت ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، اور ٹھیک یہاں اب ہمارے سامنے اپنا اعلان کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا یہ عظیم بات نہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: اب آپ یقین کرتے ہیں، کیا ایمان رکھیں گے؟ ایمان رکھیں، آپ نہیں مریں گے، آپ زندہ رہیں گے، آپ خدا کی تعریف کریں گے، آپ خدا کی تعریف کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی بپتسمہ لیا ہے؟ کیا آپ کرسچن ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کرسچن ہیں۔ خیر، آپ خدا کی تعریف کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر جائیں اور میرے بھائی زندہ رہیں، یسوع مسیح کے نام میں زندہ رہیں۔ اور بہن، آپ خدا کی تعریف کے لیے چلنا چاہتی ہیں اور اپنے بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہیں تو پھر بہن یسوع کے نام میں چلیں۔ آپ میں سے ہر کوئی یسوع مسیح کے نام میں ایسا کرے۔ آج رات اس ویسٹ ورلڈ ہوٹل کو نہ بھولیں۔ خدا کی حضوری یہاں ثابت ہوئی ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں، وہ چاہتا ہے آپ ایمان رکھیں۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: آمین، خدا آپ کو برکت دے۔ اب آئیں، ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم عبادت برخاست کرنے کے لیے انہوں نے کس کو چنا ہے۔ بھائی مشیگن یہاں ہیں، بھائی یہاں آ جائیں، وہ دعا کے ساتھ برخاست کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔